द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। आज मेरे साथ इस्लामाबाद से शरीक गुफ्तगू हैं मुदस्सर चौधरी साहब। ये डेली डेस्टिनेशन के एडिटर हैं और ये 2017 से इसे पब्लिश कर रहे हैं। इन्होंने मास्टर्स किया है मैस कम्युनिकेशन में और इनके पेरेंट्स का ताल्लुक राजौड़ी से है। मुदस्सर साहब, आप वक्तन फवक्तन मेरे फेसबुक पेज पे मुझे क्रिटिसाइज करते हैं और उसकी वजह होती है आपका जज्बा हुब्बुल वतनी। हाल ही में आपने मेरी एक पोस्ट पे कमेंट करते हुए लिखा कि मेरे पाकिस्तान जैसा कोई नहीं है, इससे जो मोहब्बत करे वो सारा आंखों पर, वगैरह वगैरह। फिर आपने लिखा कि पाकिस्तान की शनाख्त रखकर इसके साथ दुश्मनी करने वाले, झूठ फैलाने वाले और जहनी तौर पर खिसके हुए लोग, उनकी आपने मजम्मत की। तो क्या मुराद है आपकी जब आप कहते हैं कि जी मेरे पाकिस्तान जैसा कोई नहीं? पाकिस्तान की वो कौन सी ऐसी अचीवमेंट्स हैं जिसकी वजह से आप इस नतीजे पर पहुंचे कि मेरे पाकिस्तान जैसा कोई नहीं? देखिए, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप मेरे जो कमेंट्स हैं उनको क्रिटिसिज्म के तौर पे ना लें। ये जो जज्बात हैं वो शायद अपने अल्फाज में आपने भी कह दिया कि मेरी जज्बा हुब्बुल वतनी कह सकते हैं। मैं उसको भी नहीं समझता है कि मैं समझता हूँ। अभी भी मैं बहुत पीछे हूँ इस जज्बे से, जिसको मेरे अंदर और ज़्यादा होना चाहिए और हर पाकिस्तानी के अंदर होना चाहिए जो अपने साथ लिखता है कि मेरा मुल्क पाकिस्तान है। अचीवमेंट्स मुझे नहीं अंदाज़ा कि आप कौन सी अचीवमेंट्स पूछना चाहते हैं। आप ये जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान ने इंडस्ट्रियल शोबे में कोई मार्का मारा है, पाकिस्तान ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोई मार्का मारा है, पाकिस्तान क्या चांद पे चला गया है, पाकिस्तान ने एजुकेशन में कुछ ऐसा, शायद आप कुछ ऐसा जानना चाह रहे हैं। मेरी जो मुराद या मेरे लिखने की मुराद होती है, पाकिस्तान ने हमें शनाख्त दी और ख़ासकर आज के इस दौर में 2025 में जब हम दो मुल्क एक दिन के फासले के बाद हम वजूद में आए, मैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात करें तो वहाँ पे हम बहसीत मुस्लिम जब वहाँ की सूरत हाल देखते हैं और चीज़ों को देखते हैं तो मुझे तो हर लम्हा हर सेकंड जो है पाकिस्तान पे फ़ख्र महसूस होता है। मुझे प्राउड लगता है। मुझे लगता है कि ये जो बड़े थे उनका फ़ैसला बहुत से लोगों को नहीं पाया होगा, लेकिन वो जो फ़ैसला करके आज के इस दौर में वो साबित होता हुआ नज़र आ रहा है कि हम एक अलग शनाख्त रखते हैं, अलग पहचान रखते हैं, आज़ादी के साथ घूम फिर रहे हैं, अपने एक नंबर के एक दर्जा शहरी जो है अपना दर्जा जपते हैं। इन्हीं के लिए एक अचीवमेंट यही है कि वो आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले रहा है और एक दर्जा अव्वल के शहरी के तौर पे वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। गो के बहुत सारी पाकिस्तान के अंदर खराबियां मौजूद होंगी, बहुत सी चीज़ें ठीक होने वाली होंगी, तारीख का जो दहारा है उसको ठीक करने की ज़रूरत होगी, तारीख की जो दुरुस्त सिमत है उसको उसकी तरफ जाने की ज़रूरत होगी। लेकिन अगर कहा जाए कि पाकिस्तान से बढ़कर या पाकिस्तान से हटकर किसी से चाहा जा सकता है या प्यार किया जा सकता है तो मेरे ख्याल में ये एक पाकिस्तानी के लिए मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान ने इस शोबे में मैदान नहीं मारा। पाकिस्तान इस वक्त पाकिस्तान के, अगर मैं आईटी की बात करूं तो आप कहेंगे दुनिया को आप देखिएगा आने वाले चंद सालों में, मैं तो अभी कहूंगा क्योंकि मैं 2-3 कंट्रीज घूमा हूं, बड़ी कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, खासकर यूके और यूएस की बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो हैं पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। हालांकि यहाँ पे उतने वसाइल उनके पास मौजूद नहीं है। अगर उनको वसाइल दे दिए जाएं तो शायद वो पूरी दुनिया की जो मार्केट है उसको कैप्चर कर जाए। आईटी की मैं बात कर रहा हूँ और इसकी वाज़ेह मिसाल इन दिनों में जब हिंदुस्तान ने एक बुज़दिलाना कोशिश की और उसके बाद जो हुआ, वो बच्चों ने जो करके दिखाया, वो आर्मी को जो सपोर्ट की, उसकी मिसाल नहीं मिलती। इस शोबे में देखा जाए, पाकिस्तान की ज़राअत के हवाले से बात किया जाए तो पाकिस्तान की ज़राअत दुनिया भर में मानी जाती है। उसमें उसकी लाइन एंड लेंथ बेहतर करने की ज़रूरत है, उसमें जो खराबियां हैं उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की ज़राअत, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें मैं कभी कभी कहता हूँ 4 मौसम नहीं है, शायद 6 मौसम है। कोई ऐसा फ्रूट, कोई ऐसी चीज़ जो पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान का ऐसा प्रोडक्ट जो है जो हम बेहतर कर सकते हैं। अच्छा मुदस्सर साहब, आपने कुछ खूबियां तो गिनवा दी,
تو آپ نے کہا کچھ خرابیاں بھی ہوں گی، یعنی آپ سرٹن نہیں ہیں، آپ کو یقین نہیں ہے کہ خرابیاں ہیں، اس کو آپ نے شک میں ڈال دیا کہ خرابیاں ہوں گی. تو کیا آپ اسپیسیفکلی بتا سکتے ہیں کہ پاکستان کی کمزوریاں اور خامیاں کیا ہیں آپ کی نظر میں؟ دیکھیں، پاکستان کی سب سے بڑی کمزوری جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کا کسی ایک پیج پہ نہ ہونا ہے. سب سے بڑی جو خامی ہے، سیاستدانوں کو اپنی ول جو شو کرنی چاہیے تھی ان 70 سے 78 سالوں میں، شاید وہ نہیں کر سکے، اور ان کو وہ کرنی چاہیے. ایک ہماری پارلیمنٹ ہے، ہماری سینٹ ہے، جمہوری، ہم کہتے تو ہیں جمہوریت کے حوالے سے، اس کو مزید مضبوط ہونے کی ضرورت ہے. یہ جو درمیان میں چھوٹی چھوٹی سی آتی ہیں، چنکس آتے ہیں، ان کو ختم ہونا چاہیے. سب سے مین چیز ہے. دوسری جو چیز ہے، ایک جو اکثر جو آپ پوسٹ پہ کہتے ہیں، اور آپ نے مجھے کہا بھی کہ ہمیں ہمارے اندر ایک کمپلیکس ختم ہونا چاہیے. ہم اس ملک کے باسی ہیں. آپ اس ملک میں کمی ہیں، کوتاہیاں ہیں، اس کی خوبیاں ہیں، اس کی خوشیاں ہیں، اس کی غمیاں ہیں، یہ ساری ہمارے ساتھ ہیں، یہ ہمارے ساتھ جڑی ہیں. اگر ہم کوئی اچیومنٹ حاصل کرتے ہیں، اگر وہ بھی پاکستانی کی ہے، اگر کوئی خرابی ہے تو وہ بھی ہمیں ذمہ لینا ہوگا کہ وہ بھی ایز اے پاکستانی ہماری ہے. اور دوسروں کی، خاص کر یہ جو ہم آج کل سوشل میڈیا وارفیئر ہے، ہم دوسروں کا ایجنڈا دیکھ کے، دوسروں کی باتیں سن کے، دوسرے لوگوں کی کر کے، جب اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ آپ دوسرے کا رنگ لال ہے تو اپنا ذرا تھپڑ مار کے لال کر لیں، وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم بہت پیچھے جاتے ہیں. ہمارا ایجوکیشن کا نظام بہت اچھا ہے، بہت سے قابل لوگ ادھر سے آ رہے ہیں، ڈاکٹرز آ رہے ہیں، انجینئرز ہیں، سافٹ ویئر انجینئرز ہیں، میکینیکل انجینئرز ہیں، لیکن جب ان کے سامنے کوئی دوسرے ملک کا ایجنڈا، بیانیہ، یا وہاں کی چند اچھی چیزیں شو کر کے بتایا جاتا ہے کہ وہاں سب اچھا ہے، تو میں دیکھتا ہوں وہ وہاں پہ مائل ہوتے ہیں. کمپلیکس ختم کرنا چاہیے. سب سے پہلے اچھا پاکستان ہونا چاہیے، چاہے آپ کسی بھی شعبے میں ہیں. آپ ایک جی، کسان ہیں، آپ ایک انجینئر ہیں، آپ ایک ڈاکٹر ہیں، آپ اس ملک کے وزیر اعظم ہیں، آپ اس ملک کے آرمی چیف ہیں، آپ کو، اور خاص کر صحافی ہیں، آپ کے لیے سب سے پہلے پاکستان ہونا چاہیے، اور اس کے بعد پھر آپ کی باقی چیزیں ہونی چاہیے. اچھا مدثر صاحب، پیٹریٹزم جو ہے، حب الوطنی جس کو اردو میں کہتے ہیں، اس جی کے جی دو ماڈلز ہیں، دو کانسیپٹس ہیں. ایک ہے کریٹیکل پیٹریٹزم اور ایک ہے بلائنڈ پیٹریٹزم. بلائنڈ پیٹریٹزم کا مطلب ہے مائی کنٹری رائٹ اور رانگ، کہ میرا ملک صحیح کرے غلط کرے، میں نے ہر حالت میں اس کی سپورٹ کرنی ہے، اس کی پالیسیز کو سپورٹ کرنا ہے. کریٹیکل پیٹریٹزم یہ ہے کہ آپ ڈیلیبریٹلی اپنے ملک کو نقصان نہیں پہنچاتے، لیکن جہاں تنقید بنتی ہے وہاں تنقید سے ہچکچاتے نہیں، ورنہ ملک کی امپروومنٹ ہو نہیں سکتی. اگر آپ ہر وقت اپنے ملک کی عظمت کے گیت گاتے رہیں گے تو یو ول اینڈ اپ ایز اے لیگرڈ. اور اس وقت آپ دیکھیے کہ دنیا میں پاکستان کی سٹینڈنگ کیا ہے. یعنی پاکستان کا تنقیدی جائزہ اگر آپ نہیں لیں گے تو آپ کوئی امپروومنٹ کر نہیں سکتے. مثلا پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو 25 سال بھی اپنی اصل حالت میں برقرار نہ رہ سکا. جو سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں، جن کو تھنکنگ سیکشن اب کہتے ہیں لوگوں کا، عوام کا، تو وہ جو ہے وہ اگر نہیں بولیں گے تو پھر کون بولے گا؟ تو 24-25 سال کے اندر اندر جو ہے یہ ملک دو لخت ہو گیا. آج تک ہمارے جو لوگ ہیں کلیئر نہیں ہے وہ کس کی غلطی تھی، اور کسی کو سزا نہیں ہوئی. اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، ملک دو لخت ہو گیا، کسی کا احتساب نہیں ہوا. یعنی اس ملک کا کیا امپریشن ہوگا کہ جہاں پہ ملک ٹوٹنے پر بھی احتساب نہیں ہوتا. اور پھر یہ دیکھیے کہ ہم نے وہاں الیکشنز کروائے، ان کے مینڈیٹ کی ہم نے رسپیکٹ نہیں کی، وہاں پہ ہم نے ملٹری ایکشن کیا ان کو اقتدار دینے کے بجائے. اور آج دیکھیے، آج بھی ڈیموکریسی ہمارے ہاں جڑ نہیں پکڑ سکی. آپ ووٹ ڈالتے ہیں، ایک کینڈیڈیٹ کو جیت دوسرا جاتا ہے، اور آپ کو پتا ہے نا آج کل کیا صورتحال چل رہی ہے. عمران خان از دا موسٹ پاپولر لیڈر، آئی ایم ناٹ اے بگ فین آف ہم، لیکن آج اس کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، اس کی پارٹی کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. جب رول آف لا نہیں ہوگا تو آپ کتنے پیٹریوٹک ہو سکتے ہیں؟ جب انصاف نہیں ہوگا ملک میں تو آپ کتنے پیٹریوٹک ہو سکتے ہیں؟ ہماری منورٹیز جو ہیں وہ کتنی پیٹریوٹک ہو سکتی ہیں جن کے ساتھ کیا ظلم نہیں ہو رہا؟ ہم سب چیزوں سے اگر آنکھیں بند کر لیں، آپ نے کہا پاکستان کا نظام بہت اچھا ہے، ایجوکیشن سسٹم بہت اچھا ہے. سر ہماری ایک یونیورسٹی بھی ٹاپ کی 300 یونیورسٹیز میں نہیں آتی. آپ اگر اپنے رولنگ ایلیٹ کو یہ سوال نہیں اٹھائیں گے تو وہ تو کہیں گے یار بہت اچھے آدمی ہو تم. لفظ پاکستان نہ استعمال کیجئے. آپ کسی انڈیویجول کی بات کیجئے، کسی گروہ کی بات کیجئے جنہوں نے اس ملک میں خرابیاں لائیں، ان کا نام لیجئے. آپ کے یہ مدثر چودھری نے اس گلی میں رہتا ہے،
ہم 10 گھر تو ٹھیک ہیں، لیکن یہ اس کا گھر جو ہے خرابی پیدا کرتا ہے، اس کے گھر سے پانی باہر آتا ہے، گندگی یہ باہر پھینک دیتے ہیں، روڈ ان نے خراب کیا ہوا ہے، لوگوں کا جینا محال ہے۔ آپ یہ جو بنگلہ دیش والی خرابی گنوا رہے ہیں، آپ کسی ایک کا نام لے سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی بھٹو صاحب نے یہ کیا یا جنرل یحییٰ نے یہ کیا، پاکستان نہ کہیے، میرے لفظ اچھا پاکستان پہ مجھے اعتراض ہے، پہلی بات۔ مدثر صاحب سن لیں میری بات پلیز، یہ بڑی مسلیڈنگ بات آپ کر رہے ہیں کہ جی پاکستان کا نام نہ لیں، تو پھر تو کسی ملک کا بھی آپ نام نہیں لے سکتے، پھر کسی کا آپ کہہ نہیں سکتے جی یہ امریکہ کی خرابی ہے، یہ انڈیا کی خرابی ہے۔ او بھائی پاکستان سے مراد ہے بھائی جو جان پاکستان کو، بھائی جان سر بھائی میری بات جان بھائی جان کمپلیٹ تو ہم ہو ان کی جانے دینا خرابی پلیز۔ تبھی بات کریں گے، اس کی ساتھ سنیں، ان کی خرابی کی تب بات کریں گے جیسے اب ہم بات کرتے ہیں کہ غزہ کے معاملے میں امریکہ کا کردار اچھا نہیں ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ اگر ہم ودن امریکہ کی بات کریں گے، امریکہ کے اندر جو ہو رہا ہے، تو ہم بات کریں گے بائیڈن کی، ہم بات کریں گے کملا ہیرس کی، ہم بات کریں گے ٹرمپ کی، کہ دیکھیں جی ان کی پالیسیز کی وجہ سے فلاں ریاست میں یہ ہو رہا ہے، واشنگٹن میں یہ ہو رہا ہے، میری لینڈ میں یہ ہو رہا ہے، انہوں نے نہیں کیا تو کینیڈا پہ حملہ آور ہو گئے ہیں، انہوں نے فرانس کو مار دیا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہاں، جب ایز اے پاکستان جیسے ابھی ہندوستان نے کیا ہے، ہندوستان نے ایز اے ملک پاکستان کی خود مختاری پہ حملہ کیا، تو وہاں کسی ایک کی بات نہیں ہو رہی، وہاں ہو رہا ہے انڈیا نے کیا۔ جب انڈیا کے اندر بات ہوتی ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ مودی کی پالیسیوں نے ہندوستان کے اندر فلاں فلاں فلاں۔ آپ پاکستان اس وقت کہیں گے جب ہم کسی دوسرے ملک پہ حملہ آور ہوں گے، کسی دوسرے ملک کے اندر خرابی پیدا کریں گے۔ جب ان اسٹیٹ ہماری خرابیاں ہیں، ہم کر رہے ہیں، تو وہ آپ کر رہے ہیں، میں کر رہا ہوں، کچھ جرنل کر رہا ہوگا، کوئی سیاستدان کر گیا ہوگا، اپنے اپنے دور میں اپنا ویژن لے کے آیا ہوگا، اس نے کوئی ڈرامہ کیا ہوگا، ملک کے لیے خرابی کی ہوگی۔ لیکن یہ کہنا کہ پاکستان یہ کر رہا ہے، پاکستان نہیں کر رہا۔ پاکستان کے اندر جن لوگوں کو اختیار ملا، اقتدار ملا، کچھ نے اچھا کیا، کچھ نے برا کیا، جنہوں نے برا کیا آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں، جنہوں نے اچھا کیا لوگ آج بھی ان کو یاد کرتے ہیں۔ جی اچھا مدثر صاحب پلیز انٹرپٹ نہ کیا کریں، میری بات کمپلیٹ ہو جائے پھر میں آپ کو چانس دوں گا، آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں۔ ہم اگر دونوں ایک وقت میں بولیں گے تو پھر نہ آپ کو سمجھ آئے گی نہ مجھے۔ پلیز 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 پلیز۔ جی اچھا، یہ جو آپ کا آرگیومنٹ ہے نا جی ملک کا نام نہ لیں، اب دیکھیے جو لوگ سٹیٹ کو کنٹرول کرتے ہیں، جو گورنمنٹ میں ہیں، جب وہ بیان دیتے ہیں تو وہ پاکستان کا بیان سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان سیز دس، پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، ایون فورن آفس کا جو سپوکس پرسن ہے وہ بھی پاکستان کے بہاف پہ بول رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ ملک کو اس سے علیحدہ نہیں کر سکتے۔ آج امریکہ کا وزیر خارجہ کو بیان دیتا ہے، صدر بیان دیتا ہے، وہ یو ایس کا بیان سمجھا جاتا ہے۔ تو سنگو خشت کا نام نہیں ہے ملک، ملک نام لوگوں کا ہوتا ہے۔ لوگ جب ایک غلط حرکت کرتے ہیں، ایسٹ پاکستان میں فوج نے جو کچھ کیا وہ بطور پاکستانی فوج نے کیا، آپ کیا کہیں گے اس کو کہ پاکستانی فوج نے نہیں کیا، پاکستان نے نہیں کیا؟ سارا انٹرنیشنل میڈیا کیا کہہ رہا تھا؟ پاکستان ہیز ڈن دس۔ تو یہ جو آرگیومنٹ ہے نا یہ بہت ہی ویک آرگیومنٹ ہے۔ دیکھیں میں پہلے ہی آپ کو کہہ چکا ہوں، آپ پھر مجھے بنگلہ دیش کی مثال دے رہے ہیں۔ بنگلہ دیش علیحدہ ملک بن چکا، جب اس کے اندر انٹرفیئر کی بات آئے گی تو ڈیفینیٹلی پاکستان کا ذکر آئے گا۔ آپ دو چیزوں کو مکس کر رہے ہیں، آپ ایک طرف پاکستان کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ بنگلہ دیش کی صورتحال کی بات کر رہے ہیں۔ نو ڈاؤٹ جب بنگلہ دیش کی بات آئے گی انڈیا کی بات آئے گی پاکستان کی بات آئے گی، بنگلہ دیش کی بات آئے گی۔ جب بعد میں بنگلہ دیش بن گیا کہ پاکستان نے یہ کیا، کیونکہ اس کے بعد بنگلہ دیش علیحدہ ملک بن گیا، اس وقت یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ اس ملک کا وزیر اعظم یہ کہے گا۔ ہاں بنگلہ دیش آج بھی پاکستان کا پارٹ ہوتا تو پھر پاکستان کا ذکر نہ ہوتا، پھر یہ ہوتا کہ اس وقت کا جو وزیر اعظم تھا یا کوئی فوجی چیف تھا اس نے یہ حرکت کی، وہاں پہ لوگوں کے ساتھ قتل و غارت ہوئی، ظلم ہوا، زیادتی ہوئی۔ اب بنگلہ دیش علیحدہ ملک بن چکا ہے، اب پاکستان کا ذکر ہو سکتا ہے، اس میں کوئی بات نہیں۔ لیکن آپ موجودہ صورتحال کو 1971 کے بعد جو پاکستان چل رہا ہے جا رہا ہے آگے، اس کو آپ کہیں کہ فارن آفس نے بات کی، فارن آفس میں پھر کہہ رہا ہوں کہ فارن آفس اگر کسی دوسرے ملک کے بارے میں بات کرتا ہے تو بالکل کہا جائے گا کہ پاکستان نے یہ کیا یا کریا۔ اندرونی صورتحال مثلا ایسے آپ نے عمران خان کی بات کر دی کہ عمران خان ایک پاپولر لیڈر ہیں، ان کو جیل کے اندر ڈالا۔ کاش صاحب نواز شریف کی بھی بات کرتے تھے کہ وہ بھی ایک پاپولر لیڈر تھے، ان کو بھی جس انداز میں پناما یا پجامہ اس میں اتارا گیا تو اس کی بھی بات کرتے کہ وہ بھی زیادتی ہوئی، اس میں کوئی جوڈیشری زیادتی کر رہی تھی، اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ ملی ہوئی تھی، یہی کاروائیاں ہو رہی تھی۔ یہ انٹرنل بات کی جائے گی۔ اب لوگ پاکستان کی بات نہیں کرتے کہ عمران خان کو پاکستان نے اندر رکھا ہوا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ جنرل عاصم منیر نے رکھا ہوا ہے جی، باجوہ یہ کر گیا جی، جنرل فیض یہ کر گیا جی، شہباز شریف نے اندر رکھا ہوا ہے، مریم نواز نے اندر رکھا ہوا ہے۔
پاکستان مسلم لیگ نون نے عمران خان کو قید کر رکھا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی نے قید کر رکھا ہے, پاکستان نے عمران خان کو قید نہیں کیا. میرا آرگومنٹ آپ سے یہی ہے, ہمیشہ آپ کے جب لکھتے بھی ہیں آپ بولتے بھی ہیں, آپ پاکستان سے شروع کرتے ہیں. میں کہتا ہوں آپ اس شخص کا نام لکھیے کہ فلاں شخص نے اس وقت وہ اقتدار میں تھا, اس کے ہوتے ہوئے یہ غلط ہوا, اس کا جو انداز تھا یا اس کا جو فیصلہ تھا, اس نے اتنی جانیں لے لیں, اس نے ہمارے ملک کو نقصان پہنچایا, ہم بہت پیچھے چلے گئے. آپ پاکستان کا لفظ نہیں استعمال کر سکتے. عمران خان آج بھی پاکستان کے پاپولر لیڈر ہیں, پاکستان کے لیڈر ہیں نا. اگر آپ کہیں گے کہ وہ باہر جب بات کریں, دوسرے ملک کی بات کریں, تو یہ نہیں ہوگا. آپ کہہ جی سکتے ہیں جی جی پلیز. آئی گاٹ یور پوائنٹ. اچھا بہت شکریہ. مدثر صاحب, بات یہ ہے انٹرنیشنل میڈیا یا کوئی اسکالر جب کتاب لکھے گا, کوئی آرٹیکل لکھے گا, تو وہ یہی کہے گا نا کہ پاکستان ایسا ملک ہے جہاں پہ the most popular leader is behind bars, اور وہاں پہ الیکشنز فری نہیں ہوتے, الیکشنز مینیپولیٹ ہوتے ہیں. نواز شریف کو بھی اسٹیبلشمنٹ نے نکالا, عمران خان کو بھی اسٹیبلشمنٹ نے نکالا. تو یہ ملک پہ آتی ہے بات, اس کو ملک سے آپ سیپریٹ کیسے کر سکتے ہیں جب یہ بات ہوتی ہے کہ پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق محفوظ نہیں ہیں, ان کو برابر کا ٹریٹ نہیں کیا جاتا, پاکستان کا آئین جو ہے ڈسکریمنیٹ کرتا ہے ان کے خلاف, اور ایک طرف پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ جی سب شہری برابر ہیں, ایکوالٹی آف سٹیزن شپ, اور ساتھ ہی دوسرے سانس میں جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ جی پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسلمان ہوں. یعنی سارے نان مسلمز کو آپ نے ڈسکوالیفائی کر دیا. اور پھر پاکستان میں آپ دیکھیے دنیا کا سخت ترین بلیسفیمی لا ہے, تو جب دنیا بلیسفیمی لا کی بات کرتی ہے وہ پاکستان پہ کرٹیسائز کرتی ہے, جب پاکستانی منورٹیز کی بات ہوتی ہے پاکستان پہ کرٹیسزم ہوتا ہے. اس کو آپ پاکستان سے کیسے علیحدہ کر سکتے ہیں؟ میں پھر آپ سے کہوں گا, پھر درخواست کروں گا, پاکستان کے لا بنانے والے بھی انسان ہیں, پاکستان میں جو بلاسفیمی کے حوالے سے کوئی کاروائی کرتا ہے وہ بھی انسان ہیں. پاکستان کے اندر کیا بات کر سکتے ہیں پورے پاکستان کو. آپ نے کبھی اس لا کے ذریعے آپ نے کبھی کسی کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی ہے؟ میں نے اور آپ نے کبھی راہ چلتے ہوئے کسی کو تھپڑ مارا ہے؟ کبھی کسی اقلیتی یا ہمارے جو ہم سے کوئی جونیئر ہے, کوئی چھوٹا ہے, ہم نے کبھی کوشش کی ہے؟ اسی طرح میرے اور آپ سمیت کروڑوں پاکستانی ایسے ہیں جو اس طرح کی حرکت نہیں کرتے. وہ قانون کا سہارا لیتے ہیں, اس کی بات کرتے ہیں. آپ قانون کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں کہ فلاں دور میں 1973 کے آئین میں, اس کے بعد جو امینڈمنٹ ہوئی اس میں یہ جو چیزیں غلط ہوئیں, اس حکومت کو یہ نہیں کرنا چاہیے. اس کی تبدیلی کے حوالے سے بات کریں. ہم پاکستان کے اندر رہ کے پاکستان کی بات نہیں کر سکتے. ہاں آپ نے صحیح بات ٹھیک کہی کہ دنیا سے باہر بیٹھا ہوا بندہ ضرور کہے گا کہ پاکستان کے اندر یہ ہو رہا ہے. پاکستان کے اندر موجودہ حکومت نے مخالفین کو جیلوں میں ڈال رکھا ہے. یہ پہلے بھی ہوتا ہے, جیسے ہم ابھی کہتے ہیں کہ امریکہ کے اندر ٹرمپ نے اپنے مخالفین کو بالکل کارنر کر دیا ہے, اس کی پالیسیوں کو کارنر کر دیا ہے. ہندوستان کے اندر مودی نے کانگریس کو کارنر کیا ہوا ہے, اس کے لوگوں کو باقاعدہ ٹی وی چینل پہ تھپڑ مروائے جاتے ہیں, اس کے ایم ایل ایز کو, ان کو ہراساں کیا جاتا ہے, ان کے لوگوں کو ذلیل و خوار کیا جاتا ہے. یہ بات ہم کر سکتے ہیں. جیسے مودی سرکار ہے, اتنی بڑی اس کی سرکار ہے, اس میں مسلم وزیر کوئی نہیں ہے, اس کی کیبنٹ میں بندہ کوئی نہیں ہے, حالانکہ 34 سے 35 کروڑ مسلمان وہاں پہ موجود ہیں, ہم سے زیادہ تعداد میں موجود ہیں. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں پاکستان کے اندر فلاں حکومت. لفظ پاکستان پھر میں کہوں گا کہ پاکستان کی میجارٹی, پاکستان کا مطلب ہے کہ آپ, میں یا اس میں بسنے والے وہ تمام لوگ جن کا ان چیزوں سے کچھ لینا دینا نہیں, وہ تمام قصوروار ہو گئے. آپ یہ ضرور کہیے کہ پاکستان کے اندر موجودہ حکومت, شہباز شریف جو ہیں وہ اور مریم نواز ظلم کر رہے ہیں. انہوں نے اقلیتوں کے حقوق بھی غصب کر رکھے ہیں, انہوں نے دوسری پارٹیوں کے حقوق بھی غصب کر رکھے ہیں, وہ ان کو آزادی اظہار رائے نہیں دینا چاہتے. یہ بات ہم ضرور کر سکتے ہیں, میں آپ کے ساتھ ایگری ہوں. لیکن اب کہیں پاکستان یہ کرتا ہے, پاکستان نہیں کرتا, کیونکہ میں اور آپ نہیں کرتے. جب پاکستان کرے گا اس کا مطلب ہے کہ پورا پاکستان ایک پیج پہ ہو, جو اقلیتوں کو حقوق دینا نہیں چاہتا, جو مخالفین کو دبا دینا چاہتا ہے, آزادی اظہار رائے نہیں دینا چاہتا. وہ چاہتا ہے کہ یہاں پہ بس ایک جیسے ہندوتوا سوچ ہے, اس سوچ کے علاوہ کچھ ہونا نہیں چاہیے. اچھا مدثر صاحب, اگین آئی ایم سرپرائزڈ بائی یور آرگیومنٹ. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں جو کچھ ہوتا رہے پاکستان کے اوپر کرٹیسزم نہیں آنا چاہیے. اس طرح تو پھر برما میں مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی, تو آپ کہیں گے یار وہاں پہ کسی بندے نے کر دی ہوگی, آپ برما کو بلیم نہیں کر سکتے. سوڈان میں وہاں پہ 3 لاکھ لوگ مارے گئے, اس کو ملک کو نہیں آپ بلیم کر سکتے. آپ کسی کو کہہ دیں جی فلاں نے کر دیا یہ.
اور بھائی انٹرنیشنلی ملک پہ ہی ذمہ داری آتی ہے. تو یہ نہیں ہوتا کہ جی اس پہ جی 2 لوگوں نے کر دیا, 3 لوگوں نے, آپ نے کہا جی میں نے اس طرح نہیں کیا. سر ایک ملک کا قانون ہوتا ہے, میری قانون باتوں کیا کا ہے جواب آپ آپ کا, خود ہی دے رہے آپ ہیں. نے, سر میری بات سن لینا پلیز, ملک کا قانون کیا ہے, آپ کنٹرول نہیں کرتے پالیسی کو, آپ ملک کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. آپ دیکھیے بلیسفیمی لا اتنا سخت بلیسفیمی لا ہے, ہماری پارلیمنٹ ہیلپ لیس ہے, وہ اس پہ بات نہیں کر سکتی, ہمارا میڈیا اس پہ بات نہیں کر سکتا. جنید حفیظ ایک ملتان یونیورسٹی میں لیکچرر تھا, وہ امریکہ سے آیا پاکستان کی خدمت کرنے, اس پہ بلیسفیمی کا چارج لگا, اس کے وکیل کو دن دہاڑے گولیاں مار دی گئیں. کون سا وکیل پھر آگے آئے گا کسی اکیوزڈ کو, بلیسفیمی اکیوزڈ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے؟ تو سر یہ آپ کی لاجک, دس از بیونڈ مائی کمپریہنشن, کہ جو دیکھیں کچھ بھی ہوتا رہے اس کا کرٹیسزم ملک پہ نہیں آئے گا. دس از ویری اسٹرینج آرگومنٹ, میں نے کبھی نہیں سنا یہ آرگومنٹ کبھی پہلے. دیکھیں یہ آپ کو سٹرینج لگتا ہے, آپ کی اپنی رائے ہے, میں اس پہ کو قدغن نہیں لگا سکتا, نہ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ آپ رائے نہ رکھیں. آپ صاحب رائے ہیں, آپ رائے رکھ سکتے ہیں. میں پھر کہوں گا پاکستان کے اندر موجودہ حکومت میاں محمد شہباز شریف لوگوں کی ہے. ان کی حکومت میں کچھ غلط ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی ان پہ بلیم آئے گا. پاکستان میں آئین موجود ہے, قانون موجود ہے, کسی پہ الزام لگا کے اس کو مار دینا, قتل کر دینا, گولیاں مار دینا پاکستان کا قانون نہیں اجازت دیتا. پاکستان کا قانون کہتا ہے کہ عدالتیں موجود ہیں, عدالتیں فیصلہ کریں گے. آج بھی بلاسفی کے کیس کم از کم جو مجھے یاد ہیں, کم از کم 70 سے 80 کیس جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں. ان میں وکلاء پیش بھی ہوتے ہیں, مخالفین بھی پیش ہوتے ہیں, جس پہ الزام ہے وہ بھی پیش ہوتا ہے. واقعات جو ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں وہ غلط ہیں, میں اس کو بالکل نہیں اکنالج کر رہا. آپ کسی پہ اٹھیں, الزام لگا دیں اور بندے کو مار دیں, اس کے وکیل کو مار دیں, اس کے حمایتیوں کو مار دیں, بالکل نہیں. پاکستان کے اندر قانون موجود ہیں. میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آئین موجود ہے, قانون موجود ہے. حکومت موجودہ سٹنگ حکومت کسی کی بھی ہو, اس کا کام ہے اس کے عمل کرانا. اگر وہ عمل نہیں کراتی تو وہ فیلئر ہے اس کا. وہ جب نیکسٹ اس کا انتخاب آئے گا, جب اس کا احتساب کا وقت آئے گا, تو لوگ اس سے پوچھیں گے, لوگ اس کے خلاف رائے دیں گے, ووٹ کے ذریعے دیں گے, جیسے بھی اس کو بات کریں گے, کرٹیسزم کریں گے. وہ ہم بھی کرتے ہیں, آپ بھی کرتے ہیں. لیکن اگر کہیں کہ یہ پاکستان نے کیا تو پاکستان نے نہیں کیا. پاکستان کے اندر ایک حکومت موجود تھی, چاہے وہ کسی بھی صورت میں موجود تھی. پاکستان نے آئین اور قانون موجود تھا, پاکستان نے آئین بھی دیا ہے, قانون بھی موجود دیا ہوا ہے, عدالتیں بھی دی ہیں, ادارے بھی دیے ہیں. آپ اس پہ امپلیمنٹ کرانا ہے آپ نے, میں نے. اگر میں نے نہیں کرایا, آپ نے نہیں کرایا, تو اس کا مطلب ہے فیلئر میرا ہے. اختیار میرے پاس تھا, عدالتیں میرے پاس تھی, اقتدار میرے پاس تھا. اس میں پاکستان بیچارے کا کیا قصور؟ پاکستان نے تو ایک قانون دے دیا, آئین دے دیا, اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایسے 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 ہوگا. کوئی غلط کرے گا اس کے خلاف چارج شیٹ ہوگی, FIR ہوگی, مقدمہ جائے گا, پکڑا جائے گا, عدالت میں آرگو ہوگا, آپ وکیل پیش ہوں گے, میں ہوں گا, میں حمایت میں ہوں گا, دوسرا مخالف ہوگا. جو عدالت فیصلہ کرے گی اس کو من قبول اچھا کرنا ہوگا. اچھا مدثر صاحب, جب آپ کہتے ہیں یار وہ فلاں ملک جو ہے نا بڑا اچھا ہے, اس کی Yes. رینکنگ بڑی اچھی ہے, تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ کیا اس سے مراد کوئی مطلب سنگ و خشت ہوتا ہے, یا وہاں پہ رول آف لا ہے, نہیں ہے, Yes, قانون yes, کی حکمرانی ہے, نہیں ہے, وہ ملک کو yes. ہی کریڈٹ جاتا ہے نا. اسی طرح سے اگر وہاں خرابیاں ہوں گی تو ملک کا ہی ڈسکریڈٹ ہوگا. اچھا دوسرا جو ہے نا, اس میں ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. ابھی آپ نے کہا کہ انڈیا میں 34-35 کروڑ مسلمان ہیں. ایک تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ فگر آپ کے پاس کہاں سے آیا, اور اگر واقعی 34-35 کروڑ مسلمان ہیں تو پھر 2 قومی نظریے کا کیا مطلب ہے, جس میں کہا گیا تھا کہ ہندو اور مسلمان بالکل علیحدہ علیحدہ لوگ ہیں, یہ علیحدہ قومیں ہیں اور یہ اکٹھے نہیں رہ سکتے. تو پھر 34-35 کروڑ آج انڈیا میں کیسے رہ رہے ہیں؟ دیکھیں وہ کیسے رہ رہی ہیں, اس کا جواب تو وہ خود دے سکتے ہیں. اور آج جتنا پریشان اس خطے میں وہ ہیں, یا شاید دنیا بھر میں اگر دیکھا جائے, کشمیریوں کو بھی ساتھ ایڈ کر لیے جائے بیچاروں کو, شاید ہی مسلم غزہ کے بعد کہیں اتنا پریشان ہم نے دیکھے ہوں. اس وقت جب حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کی بنیاد رکھی اور پاکستان کے حوالے سے بات ہوئی, بہت سی فیملیز بہت دور سے, پنجاب سے بھی آئیں, کشمیر سے بھی آئیں, بہت دور انڈیا کے طول و عرض سے آئیں. اس وقت ہندوستان تو نہیں تھا. ہندوستان ظاہر سی بات ہے 1947 سے پہلے تو کوئی ہندوستان کے حوالے سے تو نہیں کہا جا سکتا کہ آپ, اس کے بعد دونوں ممالک کا وجود ہوا. تو آپ اس وقت دیکھیے, اس کو کہا گیا کہ آپ آ جائیے, 2 قومی ہندوستان نہیں نظریہ تھا ہے. اس سے پہلے؟ نہیں, میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے بعد ہی آپ آزادی کا دن تو 15 اگست کے مناتے ہیں نا. وہ تو جی. کہتے ہیں نا ہم بھی آزاد ہوئے. آپ اسی سے لے لیں, آپ مجھے اس کی تشریح کر دیں کہ وہ کیوں کہتے ہیں. اگر وہ ہندوستان تھا
تو پھر مجھے بتا دیجئے گا کہ کیسا ہندوستان تھا وہ، اگر وہ 15 اگست کو آزادی کے دن کے طور پہ مناتے ہیں. اس کا مطلب ان کو تو آزادی 15 اگست کو نہیں منانی چاہیے، وہ تو پہلے سے ہندوستان تھا، اور ہندوستان کی تاریخ ملک تو تھا نا، اس ہندوستان کا تھا. نام انڈیا تھا، ہندوستان تھا، بھارت تھا، اس کا جو کچھ صدر بھی کون تھا. تھا؟ اس کا اس صدر کا کون تھا؟ اس وزیر کا اعظم کون گزارش تھا؟ سن لینا، گزارش سن لیں کہ جب دوسرا ملک آ کے ایک کلونیلزم کرتا ہے تو وہ ملک اس کی ایگزسٹنس ختم نہیں ہو جاتی. سوڈان سر پہ بھی میں کبھی، سر سوڈان پہ بھی کسی دوسرے ملک کی حکومت تھی، الجیریا پہ سر تھی، میرا ایجپٹ پہ چھوٹا تھی. سوال دے دیں، وہ ملک آپ کا جو بھی ہے، میرے ملک، زیادہ ہے. سر میری گزارش سن لیں، وہ ملک ڈز ناٹ سیز ٹو ایگزسٹ. ملک تو رہتا ہے نا، حکومت اس کی بدل گئی. جی آگے چلیے، خیر اٹ از ناٹ نہیں ویری نہیں، مجھے امپورٹنٹ پوائنٹ. جواب دے دیں، میرے علم میں اضافہ کر دیں جاتے جاتے. جی آپ جی مجھے جی بتائیے کہ یہ 1947 15 اگست کے پہلے جب وہ ان کا ملک تھا، چلیں جی گوروں کو بھی چھوڑ دیں، جب وہ گورے آئے، کب کوئی صدر وزیر اعظم بتا دیں کون سا تھا ان کا، کوئی ایک کو بادشاہ کو مہاراجا ہے پورے ہندوستان کا، کوئی ایک بتا دیں. کافی بادشاہ رہے ہیں، اس کا اس ڈبیٹ سے کوئی بتائیے تعلق نہیں ہے. سر، ہے نا؟ اشوک تھا، بے شمار رہے اسی ہیں. طرح مغل بھی رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے جی سے گروہ تھے، ریاستیں تھیں جہاں پہ ہمارے کو نواب تھے، مسلم ریاستیں تھیں، اس طرح چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں. کوئی ان کا ایک وفاق نہیں تھا جیسے ہم ابھی بات کرتے ہیں کہ وفاق اسلام آباد ہے یا وہاں پہ دلی ہے. یہ نہیں تھا، یہ چھوٹے چھوٹے پارٹ تھے، ریاستیں تھیں، جڑے ہوئے تھے، کچھ ہندوؤں کے پاس، کچھ مسلمانوں کے پاس. کچھ پرنسلی سٹیٹس بھی تھی، لیکن ایک انڈیا کے ملک کے طور پہ بھی تھا، اور بے شمار بادشاہ جو ہیں پہلے بھی رہے ہیں. اور اشوکا کی جو سلطنت تھی موجودہ انڈیا سے بڑی تھی. اینی ہاؤ، آپ مجھے صرف یہ بتائیے ٹو نیشن تھیری پہ، کہ ٹو نیشن تھیری اگر یہ تھی کہ ہندو اور مسلمان اکٹھے نہیں رہ سکتے، تو آج 34 کروڑ مسلمان وہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا کہ وہ بہت پریشان ہیں، تو بھئی پھر وہ پاکستان کیوں نہیں آ جاتے؟ کیونکہ دیکھیں پاکستان جو تھا، پاکستان، سن آپ لینا میری بات، ہاں میری گزارش سن لینا، کہ پاکستان جو تھا وہ، مجھے توجہ دیں گے پلیز؟ میں آپ کو سن رہا ہوں، میں آپ کو پاکستان سن رہا ہوں. پاکستان کے بارے میں جب بنا تو یہ کہا گیا کہ یہ 10 کروڑ مسلمانوں کا ہوم لینڈ ہے. اس وقت 10 کروڑ مسلمان تھے، لیکن جب پاکستان بنا تو 3.5 کروڑ مسلمانوں کو انڈیا میں بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا. اور اس وقت جناح صاحب جب آئے کراچی ایئرپورٹ پہ، جب ان کو مشورہ دیا کہ اب آپ لوئل سٹیزن بن کے رہیں انڈیا کے، کیونکہ کوئی سٹیٹ بھی ڈس لوئل سٹیزن کو برداشت نہیں کرتی. اور چودھری خلیق الزمان جو ایک ٹاپ کے لیڈر تھے آل انڈیا مسلم لیگ کے، بعد میں وہ پاکستان مسلم لیگ کے پہلے صدر بنے، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ 1 اگست کو جناح صاحب نے مسلم لیگ کے جو لوکل لیڈر تھے، قریب قریب کے جو دستیاب تھے، ان کے ساتھ ایک فیئر ویل میٹنگ کی، جس میں رضوان اللہ صاحب جو یو پی مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل تھے، ہی سٹارٹڈ آسکنگ آکورڈ کوسچنز، کہ ہم تو بہت آگے آگے تھے، ہم تو نعرے لگاتے تھے لے کے رہیں گے پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان، اب ہمارا کیا بنے گا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے جناح صاحب کو اتنا کبھی پریشان نہیں دیکھا جتنا اس وقت دیکھا. اور میرا خیال ہے کہ اس گفتگو کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے کراچی آتے ہی جو پہلی تقریر کی 11 اگست کو، اس میں انہوں نے 2 قومی نظریے کو خیر باد کہہ دیا. ہی بیڈ فیئر ویل ٹو ہز 2 نیشن تھیری. اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ کہ 3.5 کروڑ مسلمانوں سے نعرے لگوا کر ان کو وہاں پہ بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا، اور خلیل عثمان لکھتے ہیں کہ ان کی پوزیشن بہت ہی آکورڈ ہو گئی تھی وہاں پہ. دیکھیں اس پہ اب اس وقت تو آئی تھنک میرا خیال ہے نہ آپ تھے اور نہ میں تھا. میں تو میرے خیال میری 81 کی پیدائش ہے. یہ تو کچھ حوالے سے بتا سکتا ہے، جیسے آپ نے بھی کتابیں پڑھی ہیں انہی میں سے آپ میرے ریفرنس کوٹ کر رہے ہیں. نہ خلیق الزمان صاحب کے رائٹ پہ آپ کھڑے تھے، نہ میں لیفٹ پہ کھڑا تھا. خلیق الزمان صاحب کی جس تقریر کا یا جس کتاب کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، آپ نے بھی اس کو پڑھا ہے، میں نے بھی اس کی شاید 1-2 لائنیں پڑھی ہوں گی، آپ نے ذرا پوری کتاب پڑھی ہوگی. اگر دیکھا جائے ہم دونوں نے ہی کہیں نہ کہیں سے ریفرنس لیا ہوا ہے، اس سے بات کر. جی آپ دیکھیے تاریخ ہے، تاریخ کے حوالے سے جو میں نے سنا ہے یا پڑھا ہے وہ ٹھیک بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے. جیسے کہ ہمارے مطالعہ پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے پاس ڈال دی گئی ہیں، وہ تھیں نہیں، ان کی حقیقت نہیں ہے، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو وہ وجود میں ہوں گی. میرا جو آج کا مکالمہ ہے، جو آپ جیسے تمام سینئر سے ہے، دوستوں سے ہے، نو ڈاؤٹ ہمیں تاریخ نہیں بھولنی چاہیے، تاریخ کو یاد رکھنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. لیکن میرا خیال ہے 2025 میں ہم جا رہے ہیں، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. ہم موسٹلی جب بھی گفتگو کرتے ہیں موجودہ حالات کی، ہم نے آگے بڑھنا ہے، نئی نسلوں کو نئی راہ دکھانی ہے، ان کو اپنے پاکستان کے حوالے سے بتانا ہے، پاکستان کی آگے جو منزل ہے، پاکستان کی جو ترقی ہے، اس کا راستہ دکھانے کی کوشش کرنی ہے. جب انہیں بتاتے رہیں گے کہ مدثر چوہدری صاحب آپ کے جو دادا جی تھے انہوں نے تو اس وقت
گلی کا راستہ نہیں دیا تھا، انہوں نے اس وقت گاؤں کے راستے بند کر دیے تھے، لوگوں کو باہر نہیں جانے دیتے تھے، پڑھنے نہیں دیتے تھے. آپ ٹھیک اس کو بات کیجئے، لیکن یہ دیکھیے کہ آج کے اس دور میں مدثر چودھری کیا کر رہا ہے. کیا اپنے دادا کی روش پہ چل رہا ہے یا اس میں بہتری آئی؟ کیا وہ اسکول کھلوا رہا ہے؟ کیا وہ بچوں کو پڑھا رہا ہے؟ کیا ایک بہتر مستقبل کی طرف راغب کر رہا ہے؟ کیا ملک کا نام دوسری پوری دنیا میں روشن ہو رہا ہے؟ چاہے وہ کھیلوں میں ہو، چاہے تعلیم میں ہو، چاہے ڈیفنس کے معاملے میں ہو، چاہے آئی ٹی کے معاملے میں ہو. آج کیا ہو رہا ہے؟ اگر ہم ماضی کو ہر وقت، ہر دوسرے دن جب آپ کا تبصرہ ہو، تجزیہ ہو، یا آپ سے کوئی جونیئر سیکھنے کی یا آپ کو پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو، تو آپ بتائیں کہ اس وقت یہ ہوا تھا، یہ نہ ہوتے تو یہ ہونا تھا. اور خاص کر یہ جو پاکستان اور انڈیا والا معاملہ ہے، اب تو دیکھیں نا، اس وقت دو قومی نظریہ کسی کو اچھا لگتا تھا یا برا لگتا تھا. آج کے اس دور میں 2025 میں ہندوستان کے مسلمانوں کی حالت دیکھ کے ہم جیسوں کو تو ٹھیک لگتا ہے کہ شکر الحمدللہ پاکستان بن گیا. ہم جہاں پہ جیسے بھی ہیں، سوکھی روٹی کھا لیں، روکھی سوکھی کھا لیں، مزدوری کر لیں، جیسے کر لیں، کم از کم آزاد فضاؤں میں تو ہیں. وہاں پہ حالات ہیں، اتنے ورست حالات ہیں کہ آپ نے مدثر صاحب کہا کہ انڈیا کے مسلمانوں کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے، تو ایک تو یہی کوسچن ہے کہ وہ پھر پاکستان کیوں نہیں آ جاتے؟ کیونکہ پاکستان تو ایک ہوم لینڈ کے طور پہ ان کے لیے بنا تھا کہ سارے انڈیا کے مسلمانوں کا یہ ہوم لینڈ ہوگا. اور اسد الدین اویسی جیسے جو لیڈر ہیں مسلمانوں کے یا باقی لیڈرز ہیں، وہ ان کی پالیسی اس وقت کیا ہے؟ وہ اگر یہ کہیں کہ یہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو وہ تو پاکستان آ جائیں. کیوں نہیں آئے وہ پاکستان؟ کیوں نہیں آ جاتے؟ کتنے اب تک آئے ہیں پاکستان؟ اور یہ دیکھیے پاکستان کے کتنے ہندو ہیں پچھلے 10-15 سال میں، 20 سال میں کتنے ہندو ہیں. ہمارے ایک ایم این اے نے کہا تھا، 2014 کی بات ہے، کہ ہر سال 5,000 ہندو پاکستان چھوڑ کر انڈیا جا رہے ہیں. تو انڈیا سے مسلمان کیوں نہیں آ رہے؟ جی صاحب، یہ جو آخری بات آپ نے کی نا، جو کوئی ہندو ایم این اے نے بات کی، بالکل جھوٹ بولا تھا اس نے، بالکل فیک کہا تھا. اپنے بس وہ کہتے ہیں نا، ایک اقلیتی کارڈ کھیلنے کے لیے اس نے کیا تھا، اور الیکشن سٹنٹ تھا، اس پہ اس نے کر لیا تھا، اور اس کے بعد وہ کامیاب بھی ہو گئے اور مجھے بھی بعد میں مارتے رہے. بہرحال میں اگر بات کروں، آپ نے کہا اسد الدین اویسی یا مسلمان کیوں نہیں آ جاتے، وہ ان کی مرضی ہے، کیوں نہیں آئے، وہ سمجھتے ہیں وہاں بہتر ہیں. ہمیں تو جو حالات نظر آ رہے ہیں، ابھی جو موجودہ صورتحال ہوئی، ان کے میڈیا نے ہی بتا دیا، ہندوستان کے میڈیا نے ہی وہاں کے مسلمانوں کے حالات بتا دیے کہ ہر مائک لے کے بندہ ان کے پاس جاتا تھا اور ان سے پوچھتا تھا کہ پاکستان نے یہ کر دیا اور ہم نے پاکستان کا کراچی فتح کر لیا، گجرات، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو وہ لوگ بات نہیں کرتے تھے. اس کا مطلب ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر مسلمان، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں بسنے والا ہر مظلوم پاکستان کی اس کاروائی سے خوش ہوا کہ کسی نے یہ جو کروفر کا بت بنا ہوا تھا اس کو توڑا ہے. تو وہ لوگ نہیں بات کرتے. اب وہ وہاں پہ موجود ہیں، آپ کہتے ہیں وہ نکل آئے ہیں بات کریں. وہ تو پاکستان کی میچ کی وکٹری کی خوشی کہیں سیلیبریٹ کریں تو ان پہ لنچنگ ہوتی ہے، ان کے لوگوں کو مار دیا جاتا ہے، ان کے لوگوں کو سڑک پہ ذبح کیا جاتا ہے. حالانکہ یہاں پہ الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. نہ کسی اچھا کو، اگر کسی نے کوئی واقعہ یہاں کیا ہے تو اس کو قرار واقعی سزا بھی یہاں پہ ملی ہے. مدثر صاحب، انڈیا کے جو مسلمان ہیں وہ پاکستان کی کرکٹ میں وکٹری کو کیوں سیلیبریٹ کرتے ہیں if they are loyal citizens of India؟ یہ مجھے سمجھا دیجئے. دیکھیں بحیثیت مسلمان، ہم سعودی عربیہ کی خوشی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہم فلسطین کی ٹیم، فٹ بال کی ٹیم 2 گول کرتی ہے، ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. ہم شام میں دیکھتے ہیں قطر کی ٹیم جیتتی ہے، ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. یہ تو اگر مسلمان بھائی والی بات ہے. آپ اپنے اچھا مسلم بھائیوں کی خوشی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس کے غم میں اگر شریک ہوتے ہیں. اگر پاکستان کے ہندو انڈیا کی خوشی کو سیلیبریٹ کریں، ان کی کرکٹ میں وکٹری کو سیلیبریٹ کریں، تو ان کو غدار نہیں کہا جائے گا یہاں پہ؟ نہیں، کسی نے نہیں کہا آج تک. بہت ساروں نے سیلیبریٹ کی ہے. ہم نے دیکھا، کب؟ ہم نے خود دیکھا کہ کوہلی کی جی تصویریں، جب کوہلی نے پاکستان کو ہرایا، حارث رؤف کو چھکے مار کے ہرایا، تو کوہلی کی تصویریں لے کے ہندو سڑکوں پہ آئے، پورا ان نعرے مارے، کوہلی زندہ باد کے نعرے لگائے، اس کو سیلیبریٹ کیا. کسی نے کچھ نہیں کہا. کراچی میں کہاں ہوا، پہ؟ حیدرآباد میں ہوا، جامشوروں میں ہوا، کسی نے کچھ نہیں کہا. ایون اسلام آباد کے اندر کوہلی کی سڑک کے اوپر تصویریں گاڑی کے اوپر لگا کے لوگ گھومے، کسی نے اینٹ نہیں ماری، پتھر نہیں مارا، کسی نے کچھ نہیں کہا. تو کیا انہوں نے پٹاخے چلائے تھے؟ کیا کیا تھا؟ اور جو ان کی سیلیبریشن کیا لڑکیوں کے ہوتی ہے؟ ساتھ، جو ان کے سن لینا پلیز، ان کی جو لڑکیوں کے ساتھ جو شکایات ویسٹرن میڈیا میں آتی ہیں، جو این جی اوز ہیں، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کہتا ہے کہ ان کی کتنی لڑکیوں کو زبردستی جو ہے مسلمان بنا کر شادی کر لی جاتی ہے،
وہ شکایت بھی آپ تک پہنچی, کبھی سنا آپ نے اس کے بارے میں؟ میں نہ ہیومن رائٹس میں اس کونسل کا بلکہ ممبر بھی ہوں, میں ان کو اٹینڈ بھی کرتا ہوں. ان جب کیسز کو سنتے ہیں, ایک بات تو ذہن میں رکھیے کہ کس یہ کے جو ممبر ہیں شادیاں آپ؟ ہوتی ہیں نا, سوری, کس آرگنائزیشن کے ممبر ہیں؟ میں ایک پریس کا ممبر ہوں, مختلف ایونٹ اٹینڈ کر رہا ہوتا ہوں, سوال جواب کر رہے ہوتے ہیں, مختلف میڈیا بریفنگ میں ہوتے ہیں, ہیومن رائٹس کی جو بریفنگ ہو رہی ہوتی ہے ان میں بھی جا رہے ہوتے ہیں. یہ جو شادیاں ہیں نا, جو شادی والا معاملہ ہے, جی یہ کہیں پہ بھی زبردستی والا معاملہ نہیں ہے. لڑکا لڑکی دونوں راضی تھے. لڑکے نے خواہش ظاہر کی کہ میں نے تم سے شادی اس وقت کروں گا جب تم مسلمان ہو جاؤ گی. لڑکی کی رضامندی تھی. بعد میں ایک جو پریشر بنتا ہے, ایک جو تنظیم ہے جو متعلقہ ہے, جیسے کسی مسلمان کو آپ کہیں کہ وہ ہندو ہو جائے اور چلی جائے تو مسلم اس کے پیچھے لگ جائیں گے. اسی طرح جب شور مچا, دیکھیں جی ہماری بچی کو لے کے جب پوری تحقیقات ہوئی, اس کی رپورٹ ہیومن رائٹس کے پاس ہی پڑی ہوئی ہیں, تحقیق ہوئی, پتا چلا بچی نے خود بیان دیا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے, میں نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا. اب میرے والدین, میرا خاندان, میرا قبیلہ مجھے قبول نہیں کرتا. وہ مجھے کہتا ہے جان سے مار دیں گے, تم واپس آ جاؤ, تم بیان دو گے, تمہیں زبردستی بنایا گیا ہے. وہ بچیاں اس حوالے سے بات کرتی ہیں. ہاؤ مینی کیسز, 27-28 کروڑ کی آبادی ہے ہماری الحمدللہ. اس میں یہ نہیں کہتا ایک بھی کیس کسی زیادتی کا نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی ریئر 1, 2, 3 واقعات ہوتے بھی ہیں تو میرا خیال پہلے نمبر تو وہ ہونے نہیں چاہیے. لیکن اگر اس کی ایشو نکالی جائے اس پوری 27 کروڑ کی آبادی میں, وہ 0.00000 پھر جا کے کہیں ایک لگے گا. تو یہی اگر آپ ادھر دوسرا ملک جس کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کے جذبات بڑے ابھر کے آتے ہیں کہ وہاں بڑا اچھا ہے, ذرا پتہ تو کریں وہاں اقلیتوں میں کیا ہو رہا ہے, ناگالینڈ میں کیا ہو رہا ہے, مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کشمیریوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کرسچنز کے ساتھ منی پور میں کیا ہو رہا ہے. تو کمپیئر نہ کریں پاکستان کو اس کے ساتھ. پاکستان میں جی پھر کہوں گا جاتے جاتے آپ کے ساتھ کہ غلط جو ہے وہ غلط ہے, وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ دوسرے ممالک کے ساتھ کمپیئر کریں گے تو الحمدللہ ہم ان سے بہت آگے ہیں. اچھا, آپ نے ایک تو یہ کہا کہ ناگالینڈ میں کیا ہو رہا ہے, تو ناگالینڈ میں کیا ہو رہا ہے, وہاں تو پیس اکارڈ ہوا تھا اور اس کو کافی سال ہو گئے ہیں. دوسرا جو ہے, آپ نے جو کہا کہ انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے, تو یہ ظلم کب شروع ہوا؟ ہمارے تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے 1968 میں کہہ دیا تھا کہ انڈیا میں مسلمانوں کے خلاف ایک کیمپین آف ایکسٹرمینیشن از گوئنگ آن, ان کو ختم کرنے کی مہم جاری ہے. تو یہ ہماری جو شکایت ہے یہ آج کی تو نہیں ہے, یہ تو بہت پرانی ہے. عمران خان نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جی یہ گاندھی کا انڈیا نہیں ہے, یہ نہرو کا انڈیا نہیں ہے. تو ہم نے کیا کبھی اس انڈیا کو کریڈٹ دیا تھا کہ آج ہم سارا ملبہ جو ہے وہ نریندر مودی پہ ڈالتے ہیں؟ ہم نے تو کبھی کانگریس کو بھی کریڈٹ نہیں دیا. نہیں, ہم کریڈٹ کس بات کا دیں؟ میں تو کہہ رہا ہوں وہ عمران خان نے کہا ہے, وہ بھٹو نے کہا ہے, وہ نواز شریف نے کہا ہے. میں تو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا کہ آج جس نسل سے آپ بات کریں گے یا جس نسل کو آپ سمجھانا چاہتے ہیں یا جس نسل کو بتانا چاہتے ہیں, وہ اپنی آنکھوں سے جو دیکھا ہے نا اس پر یقین رکھتی ہے. آج 1965 کی وار شاید آپ نے دیکھی ہوگی یا بڑوں نے دیکھی ہوگی. لوگ اسے ہم سنتے تھے, فوج نے یہ کر دیا, فوج نے, ہم نے سنا نہیں تھا, صرف کتابوں میں پڑھا تھا. کبھی یقین آ جاتا تھا, کبھی یقین نہیں آتا تھا. اس کے بعد پاکستان فوج کی ایسا کوئی سکسیس نہیں تھی, کوئی بڑی چیز نہیں تھی. ہم کہتے تھے یہ بالکل سوائے حکومتیں بدلنے کے ان کو کام ہی نہیں. ہم یہی لکھتے بولتے آئے. لیکن 2025 کو جب مئی میں موقع آیا, انہوں نے کر کے دکھایا. آج جو نسل ہے, آج جو یوتھ ہے, جس نے جو وٹنس کیا ہے, یہ آنے والے جو 20-30 سال ہیں جب تک یہ زندہ رہے گی, یہ بتاتی رہے گی کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے جو مارٹر گولے تھے, میزائل تھے, ڈرونز تھے, اٹھا کے ہم بھاگتے رہے. تو یہ آج کا جو وقت ہے, میں جو کہنے کا جو مقصد ہے یا جو آپ کی پوسٹ میں بات کرتا ہوں, موجودہ جو نسل ہے, جو 67% یوتھ ہے پاکستان کی, وہ تاریخی حوالوں کو اس انداز میں مانتی نہیں. کیونکہ موسٹلی لوگ جن نے تاریخ لکھی ہے, جن نے کتابیں لکھی ہیں, اللہ خیر کرے, جب وہ اپنی سیٹوں پہ تھے, صاحب اختیار تھے یا اقتدار تھے, اس وقت وہ اقتدار کے اور اختیار کے مزے لوٹتے رہے. لیکن جب وہ فارغ ہوئے, ریٹائر ہوئے, جب ان کو کوئی کام نہیں تھا, ان کو کوئی اچھی پوسٹ نہیں ملی, اس کے بعد انہوں نے جناب کتابیں لکھ ماری کہ میں نے اپنی پوسٹ کے دوران یہ بھی دیکھا, میں نے یہ بھی دیکھا. میں اصل دیکھ رہی ہے کہ ہندوستان کے اندر کیا ہو رہا ہے, انوں کے ساتھ, اقلیتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے.
وہ اسی کو بات کر کے پوری دنیا میں بات کرتی ہے. وہ دیکھتی ہے کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, وہ پوری دنیا کے سامنے رکھتی ہے کہ ہندوستان کیا کر رہا ہے. وہ دیکھتی ہے کہ پاکستان کا رویہ کیسا ہے, کیا پاکستان کیا کر رہا ہے, پاکستان امن کی خواہش رکھتا ہے, پاکستان جنگ کی خواہش رکھتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو تاریخ کا حصہ بنتی جا رہی ہیں اور مستقبل کی راہیں کھول رہی ہے. آج کی لوگ, میں جو وٹنس کر رہا ہوں, میری اس وقت عمر 44 سال ہے, 44 سال میں نے جو وٹنس کیا میں اسی کا لبل بابا شیئر کر رہا ہوں. میں نے بہت زیادہ کتابیں نہیں پڑھی, میں نے بہت زیادہ کوئی تجزیہ نگار, وہ کالم نگاروں کو میں نے نہیں پڑھا. میں نے جو دیکھا میں اسی اس کے اکارڈنگ آپ سے بات کر رہا ہوں. اس میں رانگ بھی ہو سکتا ہوں, میں اس میں ٹھیک بھی ہو سکتا ہوں. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ میری ہر بات ہی ٹھیک ہو سکتی ہے, لیکن ایک بات یاد رکھیے, یہ جو تاریخ کے حوالے ہیں ان کو ضرور دیجئے. لیکن اگر کہیں کہ آج کی نسل یہ جو 67-70% ہے, یہ اس پہ یقین کرے گی کہ فلاں بابا جی نے یہ کہا تھا, فلاں تایا جی نے یہ کہا تھا, فلاں لیڈر یہ کر گئے تھے, نہیں, کوئی نہیں کرے گا. وہ دیکھے گا کہ آج کیا ہو رہا ہے. اور آج کے دور میں ہندوستان کے اندر تقریباً 17 سے اوپر تحریکیں ایسی ہیں جو پاکستان کہہ لیں پاکستان بننا چاہتے ہیں, وہ الگ ہونا چاہتے ہیں, وہ آزاد ہونا چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم ان سے الگ ہونا ہے. خالستان آپ کے سامنے ہے, کشمیر کی جو صورتحال ہے اس کی آپ کے سامنے ہے. اب ناگالینڈ کی آپ نے بات کر دی, میرے پاس لیٹسٹ رپورٹ نہیں, لیکن آپ کے پاس ہوگا کہ وہاں امن اور پیس چل رہا ہوگا. منی پور میں بھی شاید پیس چل رہا ہوگا, اس حوالے سے ہو رہا ہوگا, چل رہی ہے, آپ کے پاس رپورٹ ہوگی. لیکن میرے پاس جو خبر ہوتی ہے اس میں یہی ہے کہ وہاں پہ جو ہر صورتحال ہے وہ انتہائی نازک, اور خاص کر یہ جو پچھلے 12 سال مودی رجیم کے گزرے ہیں, اس نے ہندوستان کو انارکی کی طرف دھکیلا ہے. نہ صرف ہندوستان کو انارکی کی طرف دھکیلا ہے بلکہ اس پورے خطے میں وہ بنگلہ دیش جہاں پہ ہندوستان کا نام لے لے کے مالائیں جپی جاتی تھی, کچھ نام نہیں لیتا تھا, اسی ہندوستان کو بنگلہ دیش کی عوام نے باہر نکالا اور پاکستان کے جھنڈے وہاں پہ لگائے. مالدیپ میں گو انڈیا کے حوالے سے نعرے لگے, انڈیا آؤٹ کے حوالے سے نعرے لگے. بھوٹان نے جیتے ہم, انڈیا کے رافیل ہم نے گرائے, جیتے ہم, لیکن خوشی بھوٹان میں منائی گئی. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی یہی چیزیں آپ وٹنس کرتے ہیں کہ کون آپ سے خوش ہے, کون آپ سے راضی ہے, کون کہاں پہ خوش ہے. اچھا مدثر صاحب, ایک تو مجھے آپ ناگالینڈ کا ذرا بتائیے گا کہ وہاں ایشو کیا تھا, کب پیدا ہوا تھا, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا میں مسلمانوں پہ بڑا سخت ٹائم ہے, وہاں پہ کوئی منسٹر نہیں ہے. ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جب وہاں پہ صدر بھی ایک مسلمان ہوا, ایک سے زیادہ 3 مسلمان کم از کم صدر ہوئے, اور وہاں پہ اعلیٰ عہدوں پہ بھی رہے. انٹیلیجنس بیورو جو ہے بہت ہی سینسٹیو ادارہ ہے, اس کا ایک ہیڈ بھی مسلمان رہا, ایئر چیف ایک مسلمان رہا. آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں جی وہاں پہ بہت ظلم ہوتا ہے. تو پاکستان نے تو کی بات کر رہے ہیں, یہ پچھلے 12 سال کی بات کر رہے ہیں, 12 سال سے پہلے بھی انڈیا تھا نا, 12 سال سے پہلے بھی ایک انڈیا تھا نا. تو آپ کو یہی کہہ رہا ہوں بار بار, یہ پچھلے 12 میں سال یہی کہہ رہا ہوں, سن لینا میری بات. بھٹو صاحب نے تو 68 میں کہہ دیا تھا کہ جی کیمپین آف ایکسٹرمینیشن از گوئنگ آن. آپ 12 سال کی بات کر رہے ہیں, 68 کو کتنے سال ہو گئے ہیں. اس سے پہلے بھی ہمیں یہی شکایت تھی کہ انڈیا کے مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. تو بھائی اگر ظلم ہو رہا ہے تو آپ ان کو بلا کیوں نہیں لیتے یہاں پہ؟ یہ تو سب کا ہوم لینڈ تھا. یہ انہوں نے فیصلہ کرنے ہیں, وہ خود نہیں آنا چاہتے تھے. کیوں نہیں آنا چاہتے؟ نہیں, جب آپ نے مدثر صاحب دیکھیے, مدثر صاحب بہت خوش ہیں, وہ آپ کہتے ہیں بہت خوش ہیں, وہ اس لیے نہ چاہتے. مدثر صاحب وہ خوش نہیں ہے, مان لیا, تو وہ آ کیوں نہیں جاتے اس ملک میں جو ان کا ہوم لینڈ تھا؟ ان کی مرضی ہے, ہم کیسے بلا لیں ان کو. جب آپ دیکھیے جب ظلم ہوتا ہے تو لوگ ملک چھوڑتے ہیں نا. 71 میں کتنے بنگالیوں نے ملک چھوڑا تھا؟ 1 کروڑ سے زیادہ لوگوں نے ملک چھوڑا تھا. صاحب دیکھیں, اس بات کا جواب نہ آپ دے پا رہے ہیں, آپ بھی نہیں دے پا رہے, میں کیسے دوں گا. میں یہ کہہ رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں ظلم ہو رہا ہے, میری بات سے آپ مان رہے ہیں. آپ کہتے ہیں 1968 میں بھٹو صاحب نے بھی کہہ دیا, وہ بھی آپ کی بات میں نے مان لی, بالکل ہوتا ہوگا. میں آج کی بھی کہہ رہا ہوں, آج بھی ظلم ہو رہا ہے. آپ بھی کہہ رہے ہیں, میں بھی کہہ رہا ہوں کہ واقعی زیادتی ہو رہی ہے. اب وہ ملک نہیں چھوڑ رہے, اب وہ نہیں آنا چاہتے. اب ان پہ آپ یہ کہہ دیں کہ جی وہ اس لیے نہیں چھوڑنا چاہتے کہ وہ وہاں پہ بہت خوش ہیں, بڑا راضی رہ رہے ہیں اور کمفرٹ زون میں رہ رہے ہیں, اس لیے نہیں آنا چاہتے. اور پاکستان کے حالات اتنے برے ہیں, پاکستان کے حالات اتنے برے ہیں کہ پاکستان میں نہیں آنا چاہتے اور کہیں جانا چاہتے ہیں. آپ پھر یہ کہہ دیں, یہی کہنا چاہتے ہیں نا. مدثر صاحب میں نے یہ کہا کہ اگر ان پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے جو آپ مجھے بتا رہے ہیں, تو وہ کیوں پاکستان نہیں آ جاتے؟ اس لیے کہ یہ ایک ملک جو بنا تھا ایک ہوم لینڈ کے طور پہ بنا تھا انڈین مسلمز کے. آج آپ دیکھیے کہ اسرائیل میں لا آف ریٹرن کے تحت دنیا میں کہیں بھی رہنے والا ایک یہودی جو ہے وہ اسرائیل آ کر سٹیزن شپ لے سکتا ہے. آپ نے کیوں انڈینز کو یہ رائٹ نہیں دیا؟ کیوں نہیں ان کو بلا لیتے کہ بھائی آپ پہ ظلم ہو رہا ہے, آپ کے لیے یہ ملک ہم نے بنایا تھا, آپ یہاں پہ آ جائیں. وہ کیوں نہیں آنا چاہتے؟ اگر اتنا ظلم ہو رہا ہے, آپ کی بات میں وزن ہوتا تو وہ ڈیفینیٹلی لائنیں لگی ہوتی بارڈر پہ کہ جی ہم پاکستان جانا چاہتے ہیں. تو یہ جو ہے پروپیگنڈا ہمارا کافی پرانا ہے.
जब इंडिया के प्रेसिडेंट भी, जब सुन लेना मेरी बात हम प्लीज। 51 मिनट की गुफ्तगू कर चुके हैं। मैं जी ये जी आपसे कहना चाह रहा हूँ शकील साहब, मुझे ये समझ नहीं आती, आप और आप जैसे 2-3 दोस्त और भी हैं जिनसे मेरा अक्सर कालमा लगा रहता है, आपसे तो पहली बार हो रहा है, मुझे ये समझ नहीं आती कि आपके अंदर कौन सा ऐसा दर्द बढ़ा हुआ है, ऐसी कौन सी तकलीफ रह गई है कि आप माजी से 1947 से 71 से 65 से बाहर ही निकल रहे। आप पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, माशाल्लाह कंफर्ट जोन में रह रहे हैं, टीवी शोज पे आ रहे हैं, अभी अपने एक एसी लगे रूम में मेरे से गुफ्तगू कर रहे हैं, चाय का कप भी आपने माशाल्लाह अच्छे से पिया है, एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं, लेकिन आपके अंदर का वो जो दुख है, तकलीफ है, वो नहीं जा रहा। मुझे समझ नहीं आता आप नौजवान नस्ल को क्या बताना चाहते हैं कि हमारा पाकिस्तान बहुत वर्ष है, लोग यहाँ आना नहीं चाहते, लोग यहाँ रहना नहीं जी, चाहते, हम बहुत सुन ले तकलीफ में हैं। हम जी भाई ऐसी बात नहीं है। मुझे ये जी लगता है कि आप इस पाकिस्तान के अंदर रहते हुए आपके साथ मसले मसाइल हैं, किसी के साथ भी हो सकते हैं, मेरे साथ भी हो सकते हैं, आप किसी मसले का शिकार हैं, आपको हुकूमत तंग कर रही है, पुलिस वाले तंग कर रहे हैं, आइन और कानून तंग कर रहे हैं, आपके जो बुनियादी इंसानी हकूक हैं उन पे आपकी पामाली हो रही है, राइट्स नहीं मिल रहे, आप इसलिए बार बार 1968 की बात कर रहे हैं, 47 की बात कर रहे हैं, जो मुसलमान रह गए उनकी बात कर रहे हैं। और भाईजान आज की बात करें 2020 की, कि पाकिस्तान कहाँ है, पाकिस्तान ने आगे जाना है, 27 करोड़ की आबादी हो चुकी है, पाकिस्तान ने अभी 15 दिन हुए हैं, हमने एक तगड़ी जंग जीती है जिसकी पूरी दुनिया एक्नॉलेज कर रहा है। उसके बाद के क्या हवालात होंगे, क्या खदशात होंगे, पाकिस्तान लीड करेगा, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आएगी नहीं आएगी, क्या करेंगे, माजी को कर जी करके खुद भी डिस्टर्ब होते हैं और नई लाट को भी डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। जी मुदस्सिर साहब, एक तो मैं बताऊं, मैं एयर कंडीशन कमरे में नहीं बैठा, और चाय पीना को अगर इतनी बड़ी अय्याशी है तो मेरा ख्याल है कि फिर इंडिया में भी बहुत लोग अय्याशी कर रहे हैं। एक तो तारीख के बारे में आपने कहा कि उसकी इतनी अहमियत नहीं है, इसकी अहमियत इसलिए है कि आज भी हम ये डिबेट कर रहे हैं। झूठी तारीख, सुन लेना, झूठी तारीख, झूठी तारीख की झूठी, अहमियत नहीं, अच्छा झूठी झूठी की अहमियत तारीख, नहीं। हाँ झूठी तारीख कौन सी है? मसलन जिन्ना साहब जो हैं वो मुल्क किस तरह का बनाना चाह रहे थे? डिड ही वांट अ सेकुलर लिबरल स्टेट, डिड ही वांट एन इस्लामिक स्टेट? ये मुझे बताइएगा, इसलिए कि ये चीजें बड़ी रेलेवेंट हैं। आज तक हमारे यहाँ इस पे कंफ्यूजन है। हमें बताया जाता है जी कि ये मुल्क बना था इस्लामी कानून के लिए, इस्लामिक लॉ के लिए, इस्लामिक सिस्टम के लिए, और हमारा पहला जो था वजीर कानून कौन था? वो मौलाना शबीर अहमद उस्मानी नहीं थे, वो जोगिंदर नाथ मंडल एक हिंदू था। और हमारा पहला जो फॉरेन मिनिस्टर था वो कौन था? सर जफरुल्लाह खान। आज एक चीचा वतनी में एक अहमदी स्टेशन मास्टर को भेज दिया जाए ना तो शहर में हड़ताल हो जाती है। हमें इतनी इंटॉलरेंस हम में आ गई है। तो ये जो चीजें हैं, और क्या आपने कहा कि पाकिस्तान में आपको क्या मसला है? पाकिस्तान में 27 मिलियन बच्चे इस वक्त ऐसे हैं जो स्कूलों से बाहर हैं। 40% जो बच्चे हैं वो स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हैं, यानी उनको मुनासिब ग़िज़ा नहीं मिलती, उनके कद छोटे रह जाते हैं। और इसके अलावा 40% के करीब आबादी है जो गुर्बत की सतह से नीचे जिंदगी गुजार रही है। और हमारे जो हैं बड़े बड़े जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि एलीट कैप्चर हो चुका है। जितने जराए हैं स्टेट के, उन पे जो अमीर लोग हैं, जो एलीट है, उसने कब्जा कर लिया है। अवाम के लिए कुछ नहीं है इस मुल्क में। ये है मसला, रूल ऑफ लॉ नहीं है। गरीब आदमी की ये फिगर छोड़े ना शकील साहब, नहीं ये फिगर आप देखें ना, आप पढ़े लिखे फिगर शेयर कर रहे हैं, ये रोजाना में 10 रिलीज मिल रही होती हैं, ये फिगर शेयर कर सकते हैं। 40% ग्रोथ वाले, ये 27% बच्चों वाले, ये फिगर बताएं कहाँ के हैं? ये सब झूठ है, बकवास है। नो डाउट बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, लेकिन इतने बच्चे बाहर नहीं है, इतने 40% वाला मामला नहीं है। तो भाई कितने हैं बताइए? सर्वे होते हैं, चीज सब झूठ होता है, क्या बात करते हैं आप? फिर इंडिया से कंपेयर कर रहे हैं। आप इंडिया जैसा मुल्क देखें जहां दिल्ली और बम्बई जिसका मेन शहर है, एक तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग है और दूसरी तरफ आज भी लोग वो झोपड़पट्टियों वाशरूम्स ने। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में तो ऐसी कैफियत नहीं आई। आपकी आवाज फिर कट रही है यार, ये ना डिस्टॉर्ट हो रही है बार बार। देखिए कायदे आजम ने पाकिस्तान दे दिया। आपके मुताबिक पहला वजीर खारजा और वजीर कानून जो थे वो गैर मुस्लिम थे, ठीक है। पता समझ आ गई कि इस मुल्क में तमाम के लिए राइट बराबर हैं, जो हकदार होगा, जो सीट पे डिजर्व करता हुआ उसको बना देंगे। अब उसके बाद मैंने या आपने या किसी साहब इख्तियार ने, किसी असम्बली ने, किसी मार्शल लॉ ने इस मुल्क में आइन में तब्दीली की, कानून में तब्दीली की, कायदे आजम को इसके विजन को लेके नहीं चले, तो इसमें कायदे आजम का क्या कसूर है?
پاکستان کا کیا قصور ہے؟ اس میں تو لوگوں کا قصور ہے جن نے غلط کیا. اس کو سدھارنے کی ضرورت ہے. اس کو سدھارنے کے لیے یہی ہے کہ ہم سیدھی رستے پہ چلیں, نہ کہ بار بار اس لکیر کو پیٹیں. ہائی لائٹ کریں کہ اس نے غلط کیا, بھائی تم یہ نہ کرنا, اس نے یہ غلط کیا تھا, یہ نقصان ہوا تھا, تم یہ نہ کرنا. اگلی حکومت آ رہی ہے, پچھلی چلی گئی ہے, بھائی عمران خان صاحب نے یہ کیا تھا, یہ چیزیں اس نے غلط کی تھیں, یہ اچھی کی تھیں, اچھے کو کیری کر لیں. جو اس نے غلط کیا تھا اس غلطی کو پلیز آپ نہ دہرائیے گا, آپ ایسے نہ کیجیے گا. نواز شریف نے یہ غلط کیا تھا, شہباز شریف صاحب آپ نواز شریف والی غلطی نہ کیجیے گا, آپ اچھا کیجیے گا. یہ آپ کے آگے بڑھنے کے راستے ہیں. اب میں کہوں کہ نواز شریف یا عمران خان صاحب نے اس وقت یہ غلطی کی تھی, اب اس کو لے کے اگلے کئی سالوں تک میں چلتا رہوں, اسی پہ بات کرتا رہوں, تو ہم آگے کیسے بڑھیں گے؟ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. ہر ملک, جہاں ہندوستان کے اندر کانگریس کی حکومت رہی, وہاں اس وقت اتنی مار پیٹ لنچنگ یا اس طرح سے نہیں تھا. اس کے بعد مودی آ گیا, اس نے پچھلے 12 سال میں ہندوستان کے لیے وہ کر دکھایا جو ہندوستانیوں نے کبھی سوچا نہیں ہوگا, کہ ہمارا ملک اس ورسٹ ترین صورتحال میں چلا جائے گا کہ کوئی بھی کسی کو نام لے کے کسی مسلمان کو, کسی دلت کو, کسی ایک ایسے کو کہ تم ان کی حمایت کرتے ہو مار دے پیٹ دے. کبھی لوگوں نے سوچا نہیں تھا. یہی جب بٹوارا نہیں ہوا تھا, لوگ کہتے تھے کہ مسلمان اور ہندوستان, مسلمان جو ہندو ہے وہ کٹھے رہتے تھے. تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے آگے بڑھنا ہے. آپ اپنی غلطیوں کو دہرائیے مت, اس کو بہتر کیجئے اور آگے چلیے. جس ایک بندے نے غلطی کی ہے, جنرل یحییٰ نے کی ہے, جنرل ایوب نے کی ہے, بٹو نے کی ہے, نواز شریف نے کی ہے, عمران خان نے کی ہے, اب اس غلطی کو ہم بات تو کر سکتے ہیں, لیکن اس کو لے کے ہر وقت اپنا جو کہتے ہیں نا اپنا مستقبل, اس کو خراب نہیں کر سکتے. اپنی نوجوان نسل کو اس طرف ہر وقت نہیں ڈال سکتے کہ یار دیکھو آج تو یہ ہو رہا ہے نا, دیکھو اس وقت یہ ہوا تھا, اس وقت یہ ہوا تھا. آپ بتائیں کہ بھائی اس وقت دنیا میں کرنٹ صورتحال کیا ہو رہی ہے, دنیا کیا کر رہی ہے, دنیا آگے کیسے بڑھ رہی ہے. دنیا آج جنگوں کی صورتحال, معاشی جنگ لڑ رہی ہے, ٹیکنالوجی کی جنگ لڑ رہی ہے, کیسے آگے بڑھ رہی ہے, ہم نے یہ بتانا ہے. اس میں بھی غلطیاں ہو جی سکتی ہیں. آج کے دور میں جو ہو رہا ہے, کل کو ہو سکتا ہے ہمارے بات کو بات کرے تو وہ کہے بھائی یہ غلط ہو رہا تھا, ایسی بھی بات ہو سکتی ہے. لیکن آپ کہیں جی اس میں قائد اعظم کا قصور تھا, اس پاکستان کا قصور تھا, تو نہیں. اس میں میرے ساتھ آپ سامنے بیٹھے ہیں, آپ کی رائے الگ ہے, میری رائے الگ ہے. مدثر صاحب, بات یہ ہے کہ باہر ایک بیٹھا ہوا بندہ جب پاکستان پہ کتاب لکھے, آرٹیکل لکھے, تو وہ اس پہ تعریف ہی کرے گا نا پاکستان کی, کہ 1947 میں اس کا فورن منسٹر بھی ایک نان مسلم ہو سکتا تھا, اس کا لا منسٹر بھی ایک نان مسلم ہو سکتا تھا, یا کم از کم جس کو مین سٹریم اسلام سے باہر سمجھا جاتا ہے. لیکن آج اگر حالات خراب ہیں, اس کا کریڈٹ اگر وہ دے گا تو آج کے پاکستان کو ڈسکریڈٹ بھی دے گا, کہ آج کا پاکستان اتنا انٹالرنٹ ہے کہ آج اس طرح کا خواب آپ دیکھ بھی نہیں سکتے کہ نان مسلم کوئی اتنے اعلیٰ عہدے پہ پہنچ جائے. اور دوسری بات آپ نے کی کہ 27 ملین بچے سکولوں سے باہر نہیں ہیں. سر یہ عارف الوی صاحب جو ہمارے صدر تھے ان کا فگر ہے. اور خدا کے آپ کے ماننے خیال کس کا میں, نام لے رہے ہیں, جسٹ اے اللہ کا منٹ, نام لیں, کسی صحیح بندے کا نام لیں. ہی واز پورے پریزیڈنٹ آف ملک آپ پاکستان. وہ چھوڑیں جی, پریزیڈنٹ پاکستان سب سے جو میں کہوں نا ورسٹ ترین پریزیڈنٹ, جس کو نہ اپنی اتھارٹی کا پتا تھا, نہ اس کو بات کرنے کا پتا تھا, جس کو صرف ایک میجر یا صوبیدار جاتا تھا جو کہتا تھا وہ بیان دے دیتا تھا. اللہ کا نام لیں. آپ صدر رہ چکے ہیں, صدر ممنون حسین بھی رہ کے گئے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں. بہت ایسے صدر آئے ہیں جو بالکل جو کہتے ہیں نا ان کو ایک میجر روڈ وہ پیچھے کھڑا ہوا تو ٹو سٹار ہی چلاتا تھا. تو الوی صاحب بھی انہی میں سے ایک تھے. وہ آخری دنوں میں آ کے تھوڑی سی اہمیت ہوئی جب عمران خان پہ برا وقت آ گیا, تو ان کو چونکہ آئینی اور قانونی معاملات تھے جن میں ان کو انگیج کرنا تھا کہ وہ کوئی ایسی حرکت نہ کریں, تو ان کو انگیج کیا کہ, اور الحمدللہ وہ انگیج ہوئے. ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے کیا کہنا ہے. یہ وہی والا صدر ہے نا جن نے اگلے دن وہ عمران خان کو پیغمبروں سے جا کے ملا دیا. کس کی بات کر رہے ہیں, خدا کا نام لیں. آپ اپنی بات کریں, آپ اس سے زیادہ کریڈیبل ہیں, آپ اس سے زیادہ کریڈیبل آدمی ہیں, آپ اپنی بات کریں. ہاں تو چھوڑے بات. you consider yourself more credible than President عارف الوی. تو آپ نہیں کے بالکل, خیال میں, آپ میرے لیے دیکھیں, میرا آپ سے کارگو پہ اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن احترام ہے, آپ میرے بڑے ہیں, وہ ساری زندگی رہے گا. آپ کا میرا مکالمہ اوپر نیچے ہو سکتا ہے, آپ کی رائے سے میں اختلاف کر سکتا ہوں, آپ میری سے کر سکتے ہیں, لیکن احترام کا دائرہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. لیکن میں دل سے سمجھتا ہوں کہ آپ صدر عارف الوی سے زیادہ رائے بھی رکھتے ہیں, علم بھی رکھتے ہیں, اور چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں. اس کی جگہ آپ صدر لگے ہوتے تو شاید عمران خان جیل میں نہ ہوتا, دوبارہ پھر وزیر اعظم ہوتا. اچھا آپ کے خیال میں کتنے پرسنٹ بچے ہیں جو سٹنٹڈ گروتھ کا شکار ہیں, اور کتنے پرسنٹ پاکستانی ہیں جو 78 سال کے بعد بھی پاورٹی لائن سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں؟ اتنی جو گرائنڈنگ پاورٹی ہے کیوں ہے ہمارے وطن عزیز میں؟ آپ ایک بات دیکھیے, ایک سائڈ پہ ہمارے ایران ہے, ہندوستان ہے, آپ کی ایک سائڈ پہ چائنا ہے, ایک سائڈ آپ جس جگہ پہ رہ رہے ہیں, جس خطے پہ رہ رہے ہیں,
آپ کو بھی اندازہ ہے اس چیز کا، آپ خود ماشاءاللہ لکھ بھی چکے ہیں، بول بھی چکے ہوں گے، جانتے بھی ہوں گے کہ اس کی ایک اپنی اہمیت بن چکی ہے۔ یہ خاص کر سی پیک اور راہداریاں اور وسطی ایشیائی ریاستیں، خلیجی ریاستیں، ان کو کنیکٹیوٹی کے حوالے سے آپ کی ایک سائڈ پہ ایران ہے، افغانستان کی لمبی ایک آپ کی کنٹرول اینڈ بارڈر ہے آپ کا، ہندوستان آپ کو جینے نہیں دیتا، آپ کے اندر مذہبی ایلیمنٹ ہیں، سیاسی ایلیمنٹس ہیں، برادریزم ہے، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو چیزوں کو سٹیبل نہیں ہونے دیتا۔ آپ کی انویسٹمنٹ آتی ہے، ایک طرف انویسٹمنٹ کی بات ہوتی ہے، دوسرے دن کچھ نہ کچھ کاروائی ہو جاتی ہے، مقامی لوگ کر دیتے ہیں، باہر سے لوگ کروا دیتے ہیں۔ جہاں پہ سپورٹس کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، ہندوستان جناب کاروائی ڈالتا ہے، ٹیموں کے اوپر فائرنگ کراتا ہے، وہ بندوں کو مرواتا ہے، وہ کہتا ہے، وہ دوسری ٹیموں کو میل ڈالتا ہے کہ آپ چلے جائیں یہاں سے۔ تو آپ کی سٹیبلٹی آپ کی فنانس سے جڑی ہوئی ہے۔ فنانشلی حالات آپ کے تب بہتر ہوئیں گے جب آپ کی یہاں پہ سیکیورٹی بہتر ہوگی، آپ دہشت گردی جیسے چنگل سے جان چھڑائیں گے، اس سے نکلیں گے باہر، ملک میں خوشحالی کی طرف آئیں گے، لوگ جو ان امپلائمنٹ ہے وہ بہتری کی طرف آئے گی، لوگ روزگار پہ لگیں گے۔ اب بچے پڑھ رہے ہیں، ان کے پاس روزگار نہیں ہے، یہ ہمارے ساتھ ہی نہیں، یہ تو ابھی دیکھیں نا، آپ امریکہ میں جائیں، وہاں بات کریں تو وہ کہتے ہیں ہم بے روزگار ہیں، وہ ٹرمپ کی جان کو رو رہے ہیں۔ ٹرمپ نے اپنی ساری جو مہم ہے وہ بے روزگاری اور مہنگائی پہ لڑی ہے۔ آپ اس کے ٹویٹس دیکھیں، اس کے پمفلٹس دیکھیں، اس نے لکھا جی یہ جو بائیڈن ہے اس نے ملک میں مہنگائی کر دی، اس نے ملک میں بے روزگاری کر دی، لوگ نوجوان جو ہیں بھوکے مر رہے ہیں۔ اسی طرح آپ کے ساتھ انڈیا، تمام ممالک میں یہ صورتحال امپلائمنٹ کی۔ پاکستان میں یہ نہیں کہتا کہ بڑا ہی کوئی دنیا کا ایک ٹاپ 10 میں ملک آ گیا اور ٹاپ 2 میں آ گیا کہ اس کو میں چھت پہ اٹھا لوں، لیکن میں اس پاکستان کا خیر خواہ ہوں۔ میں کہتا ہوں خرابیوں سے ہمیں نکلنا ہوگا، ہمیں پازیٹیو سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ جیسے میں آپ جی کو مثال دوں کہ آپ کو میں دو باتیں کہوں کہ شکیل صاحب، آپ کو میں دو پلاٹ دینا چاہتا ہوں۔ ایک پلاٹ ہے فیض آباد سوہان کے پاس، اور ایک پلاٹ ہے بیریا ٹاؤن میں۔ تو آپ ڈیفینیٹلی آپ جائیں گے بیریا ٹاؤن، کیونکہ آپ وہاں سیکورٹی دیکھیں گے، وہاں کے حالات دیکھیں گے، وہاں کا ماحول دیکھیں گے، آپ کہیں گے میرے بچے وہاں ایگزسٹ کریں۔ تو آپ نے پازیٹیو وے میں پاکستان کو پریزنٹ کرنا ہے۔ پہلگام کے واقعے کے بعد جو سٹینڈ آف ہوا اس پہ مسئلہ کشمیر پہ ایک دفعہ پھر فوکس چلا گیا، تو آپ کے خیال میں مسئلہ کشمیر کا ریئلسٹک سولوشن کیا ہے؟ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں، پبلکلی شاید نہ کہیں لیکن پرائیویٹلی، کہ سٹیٹس کو ایکسپٹ کیے بغیر اس کا کوئی ریئلسٹک سولوشن نہیں ہے۔ یعنی اس کے بغیر جو ہے نا، جس طرح سے یہ پچھلے 78 سال گزرے ہیں، نیکسٹ بھی جو اسی طرح 78 سال گزر جائیں گے۔ جیسے کچھ لوگوں نے کوشش کی، جنرل باجوہ نے کوشش کی، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی 20 سال کے لیے کشمیر کو فریز کر دیں اور پھر انڈیا کے ساتھ ہمارے ٹریڈ ریلیشنز اور سپورٹس ریلیشنز بحال ہو جائیں۔ تو عمران خان نے شاہ محمود قریشی کے کہنے پہ اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ اس سے پہلے مشرف کے دور میں بھی اس طرح کی ایک اپیل، اس طرح کی ایک بات چلی تھی کہ مور لیس سٹیٹس کو ایکسپٹ کر لیا جائے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے، کشمیر کا جو ایشو ہے، میرا جو خیال ہے جو اس کا جینون حال تو بہتر یہ ہے کہ ایک غیر جانبدار جو ہے وہاں پہ وفد یا کمیٹی یا کوئی اتھارٹی وہاں پہ جائے، جو ان لوگوں کی رائے ہے اس کشمیر کی اس کشمیر دونوں کو ملا کے اس رائے کا احترام کیا جائے، اور شاید یہی اقوام متحدہ کی قراردادیں بھی کہتی ہیں۔ اصل سلوشن تو اس کا یہ ہے۔ یہ جو سٹیٹس کو ہے، ادھر کی لیڈرشپ ہے، حریت کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں، اگر ان کی بات کی جائے تو یہ تو میرا نہیں خیال اس قابل ہے کہ ان کو اس پوری سسٹم میں بھی شامل کیا جائے، کیونکہ جو وہاں کے حکمران ہیں وہ وہاں حکمران رہنا چاہتے ہیں، جو یہاں حکمران ہیں ان کو پتہ ہے ہماری یہاں پہ ہم وزراء ہیں، ہم وزیر اعظم ہیں، اگر وہ آئے تو ہمارا کیا ہوگا۔ یہ ایک ڈر خوف دونوں طرف موجود ہے۔ اس طرف کی جو قیادت ہے جو ہر بار منتخب ہو کے آ جاتی ہے، ان کو پتہ ہے ہمیں اسٹیٹس ملتا ہے، ہم وزیر اعلیٰ کہلاتے ہیں، یہاں پہ وزیر اعظم کہلاتے ہیں۔ اس کا بہترین حل تو یہی ہے کہ عوام فیصلہ کریں اور ان کو آزادی کے ساتھ موقع دیا جائے کہ وہ فیصلہ کر لیں انہوں نے کیا کرنا ہے۔ انہوں نے ایک آزاد کشمیر کے طور پہ رہنا ہے، انہوں نے پاکستان کے ساتھ ہلاک کرنا ہے، انہوں نے انڈیا کا ٹو ٹنگ بننا ہے، یہ عوام پہ چھوڑنا چاہیے۔ اور میرے خیال میں عوام کے اکثر فیصلے جو ہیں جب بھی الیکشن ان کو موقع ملتا ہے، جیسے کہ پیچھے آپ دیکھیں کہ لوک سبھا کے جب الیکشن ہوئے تو بی جے پی نے اپنا امیدوار بھی نہیں کھڑا کیا، اور اس کے جو حمایتی امیدوار تھے ان کو بھی جو شکست ہوئی، تو اس سے نظر آ رہا تھا کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ہندوستان کے ساتھ تو کم از کم نہیں رہنا چاہتے۔ باقی خود مختار کشمیر کی بات ہوتی ہے، تو اگر وہ خود مختاری چاہتے ہیں تو بالکل ان کو خود مختاری دینی چاہیے، ان کا حق ہے۔ یہی اقوام متحدہ قراردادیں بھی کہتے ہیں، اور یہی میں آپ اور عام شخص جو ہے یا عام کشمیری چاہتا ہے۔
اچھا مدثر صاحب، اس میں بات یہ آتی ہے نا کہ آئیڈیل سولوشن تو کافی سارے ہو سکتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس آپ نے جو سولوشن بتایا اس کا 100 میں سے کتنے پرسنٹ چانس ہے؟ اگر یہ اتنا ایزی ہوتا تو اب تک ہو چکا ہوتا. میں بات کر رہا ہوں پریکٹیکل سولوشن کی، وہ کیا ہے؟ ورنہ اسی طرح اس کا مطلب پریکٹیکل ٹرمز میں یہ ہوگا کہ اس کو ایسے ہی لٹکائے رکھو جیسے لٹکا ہوا ہے یہ مسئلہ. یہ بات آپ کی نیچرل ہے، جینون ہے، کہ جو نظر آتا ہے یہ لٹکائے جانے والی ہی بات ہے کہ پراپر اس انداز میں دونوں طرف سے آگے بڑھ کے بات نہیں ہوتی. جو لائن جہاں کھینچی گئی ہے سب نے اس پہ اکتفا کر لیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ یہاں پہ ہم نے ایسے رہنا ہے. آپ لداخ والا معاملہ دیکھ لیں نا، چائنا نے ایک لائن کھینچ لی ہے نا، کوئی بات نہیں کرتا اس پہ. اب تو لداخ کی تو شاید بات ہی نہیں ہوتی، اب تو صرف رہے گی جو پاکستان کی کشمیر والی بات اور ہندوستان کے کشمیر والی بات ہوتی ہے. لداخ کی تو ہم نے نہ میں کبھی بات کرتا ہوں نہ آپ کرتے ہیں، نہ ہندوستان کا میڈیا لداخ نہیں، بات کرتا. وہ اکسائی چین کہتے ہیں اس کو، جو چائنا کے چلیں پاس ہے نا. جی چائنا کے پاس جو بھی کشمیر کا حصہ کہا جی جاتا ہے نا جی، جی کہ کشمیری کہتے ہیں کہ وہ بھی ہمارا حصہ تھا اور ہندوستان کہتا ہے جی وہ لے گیا. ہندوستان کے کچھ لوگ جو ہیں، کچھ ابھی جو رائٹر موجود ہیں جن کو تھوڑی سی آزادی حاصل ہے، گودی میڈیم ابھی نہیں گئے، وہ لکھتے ہیں، اس حوالے سے بات بھی کرتے ہیں، لیکن اکثریت جو ہے اس پہ بات نہیں کرتی. وہ صرف پاکستان کے کشمیر کے حوالے سے بات کرتی ہے، اپنے کشمیر کی بات نہیں کرتی. اس لداخ یا جس آپ چین کی بات کر رہے ہیں، سوری میں نام پھر بھول گیا ہوں، اس پہ بات نہیں وہ کریں گے، اس کی بات کریں گے. تو آپ جس اسٹیٹس کو کی بات کر رہے ہیں، جو سولوشن کی بات کر رہے ہیں، وہ دیکھیں مشرف کے دور میں بھی ٹرائی ہوا، باجوہ نے بھی ٹرائی کرنے کی کوشش کی، یہ عمران خان لوگوں نے ٹرائی کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد دیکھیں وہ آرٹیکل 1970 جو ہے وہ کیسے ہوا، اس کے بعد کیا ہوا. وہ جو تھوڑی بہت خود مختاری اور چیزیں ان کی اتھارٹی تھی وہ بھی جاتی رہی. ہم سولوشن کرنے کی بجائے، جس کو آپ کہہ رہے ہیں خان صاحب نے ڈرائی کر دیا اور انہوں نے منع کر دیا، تو منع شنا کیا ہونا تھا. وہ جو ان کی ایک شناخت تھی وہ بھی ان نے چھیننے کی کوشش کیا کرنی تھی، بلکہ چھین لی انہوں نے اس کو بھی آرٹیکل کے ذریعے 19A کے ذریعے اور 370 کے ذریعے اس کو ختم کر دیا. تو سولوشن ان دی اینڈ دیکھیں، آپ اس کو کوئی مانے نہ مانے، ان دی اینڈ تو یہ ہے کہ عوامی رائے ہی ہوگی. اب عوامی رائے یہ دونوں ممالک چاہتے ہیں کہ وہاں پہ دنگا خون فساد سے ہو، تو میرے خیال میں یہ ماضی میں ہو چکا ہے، اب نہیں ہونا چاہیے. اب جس انداز میں امریکہ نے، مجھے نہیں پتا کہ ٹرمپ صاحب نے اس کی صرف ہمیشہ کی طرف جیسے وہ بات کر دیتے ہیں اور اس کے بعد بات کی خبریں تھی وہی بات کی ہے کہ کشمیر میں ثالثی کریں گا اور میں بات کرتا ہوں، وہ اس حد تک رہے گا یا اس سے بات آگے بڑھے گی؟ اگر اس سے بات آگے بڑھے گی تو یقیناً اس کا بھی کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا. جی. اچھا مدثر صاحب، اس سے پہلے کہ ہم پروگرام ختم کریں، ایک دو چیزیں جو ہے نا ہسٹوریکل فیکٹس میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور جو جی پلیز. پاکستان میں لوگوں کو پتہ نہیں ہے. ایک جی وقت تھا جب پاکستان کو پلیٹ میں رکھ کر آفر کیا گیا، اور وہ یہ سردار کب تھی؟ شوکت حیات نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ انڈیا کی طرف سے یہ آفر آئی سردار پٹیل کی طرف سے کہ آپ حیدرآباد دکن میں دخل اندازی نہ کریں، کشمیر لے لیں. تو میں لیاقت علی خان کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ نوابزادہ صاحب یہ بڑی اچھی آفر ہے، یہ ایکسپٹ کر لیں، ہماری کیمپین ٹھیک نہیں جا رہی کشمیر میں. تو اس پہ لیاقت علی خان کہتے ہیں شوکت تم مجھے پاگل سمجھتے ہو، میں حیدرآباد دکن جیسی بڑی ریاست چھوڑ کر کشمیر کی چند پہاڑیاں لے لوں؟ اور دوسری بات جو اے جی نورانی نے لکھی ہے، وہ بہت بڑے ایک اسکالر تھے، کشمیر پہ ایکسپرٹ تھے، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ نومبر 47 میں جناح صاحب کو یہ آفر کی گئی ماؤنٹ بیٹن کے ذریعے، وہ لاہور آئے تھے، کہ ہم تینوں ریاستوں میں پلیبسائٹ کروا دیتے ہیں، حیدرآباد دکن میں، جونا گڑھ میں اور کشمیر میں. جناح صاحب نے انکار کر دیا. یہ وہ ہسٹوریکل فیکٹ ہیں جو عام لوگوں کو معلوم نہیں ہیں. تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، میری توقع سے زیادہ لمبا ہو گیا یہ انٹرویو، بیچ میں انٹرنیٹ کے ایشوز بھی آئے، اب پتہ نہیں اس میں سے کتنی باتیں جو ہیں وہ ڈسٹورشن کی وجہ سے نکالنی پڑے. تو تھینک یو ویری مچ، اٹ واز نائس ٹاکنگ ٹو یو. سلامت رہیں آپ کا شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی شو میں وقت دیا، ہماری رائے کو سنا اور بڑے صبر سے سنا، کیونکہ یہ جو آپ کہتے ہیں نا جذبہ حب الوطنی، یہ جب آپ کے سر پہ چڑھا ہو تو پھر الفاظ کی ادائیگی میں بھی کوئی چوک ہو ہی جاتی ہے. تو میں نے کوشش تو کی ہے کہ کوئی چوک ایسی نہ ہو جس پہ آپ کا احترام جو ہے وہ کہیں آگے پیچھے ہو جائے، لیکن پھر بھی چلیں ہماری طرف سے کچھ ہو تو یقیناً آپ صاحب علم ہیں، آپ کی رائے بڑی اہم ہے، آپ نے بکس پڑھی ہیں، آپ دانشوروں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہوں گی جو ہمارے علم میں نہیں ہوں گی، آج کی یوتھ میں نہیں ہوں گی، بہت سی ایسی ہوں گی جن کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ یہ واقعی جس نے لکھا ہے اس نے ٹھیک لکھا ہے. یہ ساری ملٹیپل چیزیں ہیں. بہرحال آپ کے ساتھ اچھا لگا،
زندگی رہی تو انشاءاللہ جب جب ہمیں آپ پاکستان کے حوالے سے جی چھیڑیں گے ہم حاضر ہیں. چلیں, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.